अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम जो नावल रीड करने लगे हैं उसका नाम है उतरन, जिसे तहरीर किया है इफ़त सहर ताहिर ने। तो चलें अपना आज का नावल स्टार्ट करते हैं। हल्की फुल्की नफीस सी कढ़ाई से सजा स्याह और ऑफ वाइट क्रीम कलर का सूट उसके मुतनासिब से सरापे पर अजब ही बहार दे रहा था। कमर तक आते बालों की चोटी को आखिरी बल देकर रबड़ बैंड चढ़ाते हुए उसने चोटी को झटके से कमर पर फेंका तो उसके लबों पर खुशगवार सी मुस्कुराहट थी। आज अपना आप इसे खुद ही बहुत अच्छा लग रहा था। उसने पलट कर कॉटन का दुपट्टा उठाया, स्याह दुपट्टा जिस पर कहीं कहीं छोटे छोटे से ऑफ वाइट फूल कढ़े थे। दुपट्टे के चारों तरफ ऑफ वाइट कलर की इंच भर की पट्टी थी जिस पर छोटे छोटे स्याह रंग के फूल कढ़े थे। उसने बड़े शौक से दोनों शानों पे दुपट्टे को फैलाया। तमतमाती रंगत और आंखों में उतरी पुरशौक सी चमक ने उसे बहुत खिला हुआ रूप दे दिया था। वो बड़े अच्छे मूड में आफिया के कमरे से बाहर निकली तो अंदर आते साकिब से टकरा गई। ओह मार दिया, वो मसनूई बका करने लगा। उफ, देख के नहीं चल सकते। ज़ैनब को हकीकत में नाक पे चोट लगी थी। सुर्ख होती नाक को हाथ से दबाती वो झुंझुला कर बोली, देख के ही तो चल रहा था, फिर होश ही कहाँ। सलामत रहे, लाइटें मारियो आज तो। आकिब के लबोलेजी की शौकी ने उसे झींपने पर मजबूर कर दिया। बकवास मत करो। लो, तुम्हारी तारीफ बकवास है तो मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। उसकी निगाह अभी भी ज़ैनब के छुते रूप पर थी, तमतमाता चेहरा जिसका हुस्न बढ़ा रहा था। सच्ची कह रहे हो? इधर आओ फिर बताता हूँ। वो फौरन लोफर हुआ तो ज़ैनब को वहां से भागना पड़ा, मगर दिल एक अलग ही ले में धड़क रहा था। आकिब की ज़रा देर की तवज्जो भी उसके जज्बात को बढ़ा देती थी। उसे यकीन था कि ताई अम्मा आकिब के साथ उसी को सोचे हुए हैं, तभी वो बिला खौफ खतर उसके संग ख्वाबों के सफ़र पर निकल जाया करती थी। फैसल ने गाड़ी इस आलीशान बंगले से ज़रा फासले पर रोकी। पोश एरिया में बना वो एक शानदार बंगला था जिसके मकीनों की इमारत पर कोई शुबा नहीं था। आफिया पर हैजान सा तारी होने लगा। उस बंगले की खूबसूरती थी या उसके मकीनों की इमारत का रौब। उसे लगा वो कभी बोल ही नहीं पाएगी, और आंखें थीं कि इस ख्वाब नगर का नज़ारा कर करके नहीं थक रही थी। क्या बात है, घर पसंद नहीं आया मेरी जान को? फैसल उसके करीब होकर मोहब्बत से पूछ रहा था। आफिया किसी ख्वाब की गिरफ्त से आज़ाद हुई। तुम यहाँ रहते हो? आफिया की आवाज़ लरज रही थी। हाँ तो, फैसल के अंदाज में बेनियाजी थी। माय गॉड, तुम नहीं जानते फैसल, ये तो मेरे ख्वाबों का घर है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि ये कभी हकीकत में मेरा हो सकता है। वो बच्चों की तरह खुश हो रही थी। गंदमी रंगत जज्बात की शिदत से तपने लगी। घूर से आंखों की चमक काबिले दीद थी। फैसल को उस पर बेख्तियार प्यार आया। तुम लड़कियां भी ना कितनी छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाती हो। आफिया ने जज्बाती होकर उसका हाथ अपने दोनों हाथों में दबोच लिया। ये छोटी बात नहीं है फैसल। अब मेरे घर वालों के पास तुम्हें रिजेक्ट करने का कोई जवाज नहीं। जवाज तो अभी भी है आफी। मेरे अब्बू कभी भी इस शादी पर राजी नहीं होंगे। चचा की बेटी को मांग रखा है उन्होंने मेरे लिए, और मुझ अकेले के साथ तुम्हारे अब्बा तुम्हें रुखसत नहीं करेंगे कभी। और जायदाद भी तभी मिलेगी जब मैं शुबाना से शादी करूंगा। वो परेशान था। इसकी तुम फिक्र मत करो। तुम अब्बा से मिलोगे तो वो तुमसे बहुत मुतासिर होंगे, और तुम्हारे वालिदैन भी आहिस्ता आहिस्ता मान जाएंगे। आफिया ने उसके हाथ पर अपने हाथों का प्यार भरा दबाव बढ़ाते हुए उसे यकीन दिलाया। और अगर अब्बू ने मुझे कर दिया तुमसे शादी करने की सूरत में, तो वो आफिया का चेहरा खोजते जैसे उसका इम्तिहान ले रहा था। कैसी बातें कर रहे हो फैसल? इतना इंतहाई कदम नहीं उठा सकते। वो अकलौते बेटे हो तुम उनके, और किसके नाम करेंगे अपना सब कुछ? आफिया ने अपने चेहरे की बदलती रंगत को बड़ी महारत से छुपाया था। खैर, घर से तो निकाल ही सकते हैं, बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगी तुम भी। मेरी फिक्र मत करो तुम, मैं तुम्हारे साथ हर किस्म के हालात का सामना कर सकती हूँ। आफिया के लबो लहजे में पुख्ता अज़म था। इतनी नाजुक सी तो हो मेरी जान, मैं अपनी वजह से तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता। फैसल की मोहब्बत पर वो मुस्कुरा दी, फिर तफाखुर से बोली, डोंट वरी जनाब, ऐसे भी कोई मुश्किल हालात नहीं आने वाले। 20,000 की जॉब है मेरी, और तरक्की के चांसेस अलग। हाँ। फैसल गहरी सांस भरता सीधा हो बैठा और गाड़ी स्टार्ट करने लगा। फिर एक नज़र आफिया के सलोने चेहरे को देखकर तमानियत भरी मुस्कुराहट से बोला, इसी बात की तो तसल्ली है मुझे। गाड़ी आगे बढ़ गई। आफिया साइड मिरर में से बंगले का अक्स देख रही थी। उसने फैसल के लफ्जों पर ध्यान नहीं दिया था। कहाँ रह गई थी? आज फिर इतनी देर कर दी आने में। अम्मा आफिया की शक्ल देखते ही शुरू हुई थी। वो बरामदे में रखे सोफे पर बैठकर थके अंदाज में सैंडल्स उतारने लगी। मैं क्या पूछ रही हूँ, 9 से 5 बजे वाली नौकरी में 7 काहे को बजने लगे अब? अम्मा का अंदाज तीखा था, और आफिया की बर्दाश्त बस यहीं तक थी। तड़क कर बोली, अगर मैं 20,000 कमाने वाला बेटा होती तो ये सवाल कभी मुझसे ना किया जाता। खुदा की मार। अम्मा को गुस्सा आया। लड़के और लड़की की आज़ादी की अलग अलग हदूद होती हैं बिटिया रानी। गुस्से में वो इसे यूं ही मुखातिब करती थी।
اچھا اماں، اب آتے ہی سر پر سوار نہ ہو جائیں۔ چائے پانی اس گھر میں کوئی پوچھتا نہیں، آنے جانے کا پوچھنے سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ بیزاری سے بولی تو اماں کو اپنا لب و لہجہ ذرا بدلنا پڑا۔ ارے تمہیں کون سا اپنے فائدے کے لیے کہتی ہوں، تمہارا ہی بلا ہے اس میں، کل کو سسرال کے جوتے کھانے سے بچ جاؤ گی۔ عافیہ کے لبوں پر فیصل کی یاد سے مسکراہٹ پھیل گئی۔ لو وہاں اپنے ٹھاٹ ہوں گے، یہ چند ہزار کی نوکری تھوڑے کروں گی میں۔ چند ہزار؟ ارے کمبخت، پورے 20,000 کماتی ہے، شکر خدا کا پڑھائی میں اچھی تھی تو نوکری بھی شیخ صاحب کی سفارش سے اونچی جگہ لگ گئی۔ اماں نے گھر کھا، یہ تو گھر کے حالات کی وجہ سے کر رہی ہوں اماں، سسرال جا کے میں شور نہیں پالوں گی۔ وہ تیکھی ہوئی۔ اماں کچھ کہنے لگی تھی کہ اسی وقت زینب ٹھنڈے ٹھار شربت کا جگ اور گلاس ٹرے میں رکھے چلی آئی۔ عافیہ کی بات منہ میں ہی رہ گئی، وہ یقیناً اس وقت چولہے کے آگے کھڑی تھی، عافیہ کی آواز سن کر شربت بنا لائی تھی۔ تمتمائی رنگت بہار کا سا جوبن سیاہ لباس میں وہ دمک رہی تھی۔ عافیہ کو لگا برآمدے میں یک لخت روشنی سی ہو گئی ہے۔ یہ لیں جی ٹھنڈا ٹھار شربت۔ تپائی پر ٹرے رکھتے ہوئے اس نے جلدی سے شربت کا گلاس بھر کے عافیہ کو پیش کیا۔ سرخ مرطوب لبوں سے چھلکتے ہموار روح، چمکدار دانتوں کی لکیر، اس کی مسکراہٹ بہت خوبصورت تھی۔ عافیہ کو خواہ مخواہ غصہ آنے لگا۔ یہ نیا سوٹ پہن کے تم کچن میں کام کر رہی تھی؟ اس کی تیوری کے بال زینب کو گڑبڑا گئے۔ نہیں، وہ نہا کے آج پہنا تو پھر۔ اری آنکھیں کھول کے دیکھ، نیا کہاں، تمہارا ہی ہے، 2 سال پرانا سوٹ ہے جو تم نے اسے دے دیا تھا۔ اماں بیزار ہوئیں۔ عافیہ گلاس تھام کر شربت کے گھونٹ بھرنے لگی، مگر اس کی عجیب سی نگاہیں کچن کی طرف جاتی زینب کی کمر تک آتی گنے بالوں کی چٹیا سے الجھ رہی تھیں۔ اماں شادی پر زور دے رہی ہیں، ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی۔ آپا شادی پر زور دے رہی ہیں، ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی۔ اماں نے وہ بات شروع کی جس کے لیے وہ چنگی ڈال کے بیٹھی تھیں۔ کس کی شادی کے لیے؟ وہ سرسری انداز میں پوچھ کر شربت کے گھونٹ بھرنے لگی۔ اماں نے اسے قدرے گھور کر کہا، ظاہر ہے اپنے بیٹے کی شادی کے لیے، تو کر دیں۔ خالی گلاس تپائی پر رکھتی اطمینان بلکہ بڑی بے اعتنائی سے کہتی وہ اٹھ گئی تو اماں مسکرا دیں، اشتیاق سے بولیں، تو بتا پھر کون سا مہینہ رکھوں شادی کا؟ وہ اندر جاتے جاتے رک گئی، پھر ان کی طرف پلٹی۔ آپ کیوں رکھے گی؟ جن کا بیٹا ہے وہ رکھتے پھرے تاریخیں۔ وہ اس کی سادگی پر مسکرا دیں۔ ارے بے وقوف، تاریخ تو لڑکی والے ہی دیتے ہیں نا، تمہارے ابا تو اگلے مہینے ہی کہہ رہے ہیں۔ یہ تو ہتھیلی پر سرسوں جمانے والی بات ہو گئی، پر جب سے عمر کی زبانی آپا کا حال سنا ہے دل پریشان سا ہے، اس لیے میں بھی راضی ہو گئی ہوں۔ وہ تفصیلاً گویا ہوئی تھی۔ عافیہ کی پیشانی کے بل گہرے ہوئے۔ ایکسکیوز می اماں، وہ قدرے زور سے بولی تو اماں ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگیں۔ یہ کون سی منصوبہ بندیاں کر رہی ہیں آپ؟ کون سی شادی؟ کس کی شادی؟ میں تو ابھی سوچ بھی نہیں سکتی شادی کا، اپنا کیریئر بنانا ہے میں نے، اس نے صفا چٹ انداز میں کہا تو وہ ہول سی گئیں۔ دماغ تو ٹھیک ہے تیرا، سالوں پرانی منہ زبانی کی بات ہے ہم دونوں بہنوں میں، اور پھر تجھے کون سا نہیں پتا تھا، 2 سال پہلے گجرات گئی تھی تو عمر کو پسند کیا تھا تو نے، راضی تھی شادی پہ؟ وہ تیز لہجے میں بولیں، بچپنا تھا میرا، اور اماں میں کراچی جیسے ہنگامہ خیز شہر سے اٹھ کے گجرات جا کے نہیں بچ سکتی، اس نے تلخی سے جواب دیا۔ نہ تو یہ اب یاد آیا تجھے؟ آتے ہی کیوں نہیں کہہ دیا تھا کہ وہاں شادی نہیں کرے گی؟ تیری طرف سے ہاں کہہ دی تھی میں نے آپا کو۔ اماں کو غصہ آنے لگا۔ غلطی کی نا، مجھ سے اجازت لے کے بات کرتی ہیں، وہ اطمینان سے کہتی ان کا پارا چڑھانے لگی۔ بے غیرت، تو نہیں تو آ کے عمر کی تعریفوں کے پل باندھے تھے، میری شکل و صورت ہی ہے، نوکری تک ملی نہیں تھی جناب کو، وہ حقارت سے بولی۔ چھوٹی موٹی نوکری کر تو رہا ہے، ساتھ ہی کوئی بڑا امتحان بھی دے رکھا ہے اس نے، اعلیٰ نوکری کے لیے۔ اماں نے اسے تسلی دینا چاہی۔ مجھے تو معاف ہی رکھیں، اور ابا سے بھی صاف کہہ دیں میں بیاہ کے اتنی دور پنجاب کے چھوٹے سے شہر میں نہیں بسنے والی، شادی میں کراچی ہی میں کروں گی۔ وہ صاف چٹ بلکہ بے دید و بد لحاظ انداز میں کہتی واپس پلٹی تو زینب غالباً جگ اور گلاس اٹھانے آئی تھی۔ عافیہ نے رک کر اسے گھورا، اور تم یہ سوٹ تبدیل کرو اور دھو کے اچھی طرح پریس کر کے میری الماری میں لٹکا دو۔ حکم صادر کرتے وہ اندر چلی گئی تو منہ کھولے کھڑی زینب کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ہاں ندیدی تھرڈلی، اماں کو بیٹی کی عادت سے کراہت آئی۔ وہ اکثر اپنی استعمال شدہ چیزیں زینب کو دے دیتی تھی، پھر وہی چیزیں جب زینب پر سجدیں یا اسے جگمگا دیتی تو اکثر وہ دوبارہ اپنی چیزیں مانگ لیتی تھی۔ زینب آنسو پیتی خاموشی سے برتن اٹھانے لگی۔ تو فکر نہ کر زینی، اس سے اچھا جوڑا لے کے دوں گی تجھے، اس کی تو عادت ہے ندیدوں والی۔ اماں نے اس کا دل رکھنا چاہا۔ زینب اسی خاموشی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ایک دفعہ شادی ہو جائے آقی کے ساتھ میری، سب سے پہلے اس کمینی کو سیدھا کروں گی۔ جگ گلاس سنک میں رکھ کر اس نے ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑتے ہوئے انتقاماً خود کلامی کی تھی، پھر اپنے دوپٹے کو ہاتھوں پر پھیلا کر حسرت سے دیکھا اور آہ بھر کے رہ گئی۔ رات کھانے کے بعد اماں اور ابا کی میٹنگ ہوئی۔ جلد ہی ابا کے حضور عافیہ کی طلبی ہوگی۔ عافیہ کو اسی بات کی امید تھی، اس کا ہوم ورک بھی مکمل تھا۔ وہ بہت اعتماد کے ساتھ ان کے سامنے گئی۔ ہاں بیٹا جی، یہ تمہاری اماں کیا کہہ رہی ہیں؟ تمہیں اب عمر سے شادی پر اعتراض ہے؟ ابا کو بات گھمانے پھرانے کی عادت نہیں تھی، ایک بات کہہ دینا اور پھر اس کو حرف آخر مان کر اسی پر جم جانا ان کی عادت عظیم تھی۔
اس لیے ان کی زبان سے کوئی فرمان جاری ہونے سے پہلے عافیہ ان پر اپنا مطمع نظر واضح کر دینا چاہتی تھی۔ جی ابا، سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں آپ لوگوں سے اتنی دور نہیں جانا چاہتی۔ دوسرا صوبہ ہی ہے، کوئی دوسرا ملک تو نہیں جو ویزا لے کر آنا جانا پڑا۔ اماں تڑکیں۔ ابا نے انہیں گھور کے دیکھا، اپنی بحث میں کسی اور کے ڈائلاگ انہیں پسند نہیں تھے۔ تم کر لو بات۔ اچھا آپ کریں، اماں گڑبڑائیں۔ دوسرا یہ کہ عمر کے پاس ڈھنگ کی نوکری تو ہے نہیں، سارا خرچ عثمان بھائی چلا رہے ہیں، اور وہاں جا کر اگر میں نے ہی نوکری کر کے شوہر کو پالنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ میں شادی نہ کروں۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ وہ نوکری کر رہا ہے، آج کم تنخواہ والی ہے، کل زیادہ والی بھی کرے گا، بہت محنتی بچہ ہے، CSS کا امتحان دے رکھا ہے اس نے۔ ابا کو بھی عمر پسند تھا، حالانکہ وہ ایک بار ہی کراچی آیا تھا، مگر فون پر ان کا عمر سے رابطہ رہتا تھا، سو وہ اس کے خیالات اور افکار سے اچھی طرح واقف تھے، اور مستقبل کے عزائم سے بھی۔ آئی ایم سوری ابا، مجھے پھر بھی عمر سے شادی نہیں کرنی، مجھے کوئی ویل اسٹیبلش بندہ چاہیے، میں بیٹھ کے اچھے فیوچر کا انتظار نہیں کر سکتی۔ ابا نے اتنے صاف گو انداز پر بخور بیٹی کا چہرہ دیکھا۔ اور وہ کون ہے؟ عافیہ کے چہرے کا رنگ بدلا مگر ارادہ نہیں۔ جی ابا، فیصل ہے، اپنا پروپوزل بھیجنا چاہتا ہے میرے لیے۔ سر جھکا کے آہستگی سے بولی، تم نے اسے بتایا نہیں کہ تمہاری سالوں پہلے سے بات طے ہے؟ ابا کا لہجہ تیز تھا۔ وہ بچپن کی بات تھی ابا، اور پھر جب میرے پاس ایک بہترین آپشن موجود ہے فیصل کی صورت میں، تو میں عمر کے ساتھ گھٹن بھری زندگی کیوں گزاروں؟ وہ بھی انہی کی اولاد تھی، اپنی کہہ کر گزرنے والی۔ صفا چٹ انداز میں بولی، اچھا تو وہ کہاں کا لاٹ صاحب ہے؟ نام پتہ تو بتاؤ اس کے اجداد کا۔ ابا نے تلخی سے کہا تو عافیہ کے لبوں پر تفاخر سے مسکراہٹ کھل گئی۔ مشہور انڈسٹریلسٹ ہیں مرزا فرمان علی، ان کا اکلوتا بیٹا ہے۔ لو وہ مرزے ہم ملک، ذات برادری سے ہی باہر ہیں وہ تو۔ اماں نے ہاتھ جاڑے گویا بات ہی ختم۔ ذات بس سے باہر ہیں، انسانیت سے نہیں اماں، ہماری طرح کے انسان ہیں وہ بھی۔ عافیہ کو برا لگا۔ کل کہو اس لونڈے سے اپنے باپ کو لائے ہمارے گھر، پھر پتہ چلے گا انسانیت کی کس درجے پر ہے وہ۔ ابا نے قطعی مگر تنزیہ لہجے میں کہا تو عافیہ کا دل دھڑکا، مگر اس وقت ہمت کی ضرورت تھی، سو وہ بھی ہمت کر کے کہہ ہی گئی، وہ اکیلا آئے گا فی الحال، آپ پہلے اس سے مل لیں، پھر اس کے باپ سے بھی مل لیجئے گا۔ ابا نے تیوری چڑھا کر گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ اچھا تو پہلے وہ جائزہ لینے آئے گا ہمارا؟ اس نے کون سا گھر داماد رہنا ہے ابا؟ آپ اس کا عالیشان بنگلہ دیکھیں گے تو دھنگ رہ جائیں گے، محل لگتا ہے پورا۔ عافیہ کی آنکھیں چمکیں۔ ابا نے طنز سے پنکارا بھرا، پھر قطعیت سے بولے، تم بلاؤ تو صحیح کل اسے، مگر ایک بات سن لو، اگر میں اس پہلی ملاقات میں اسے مطمئن نہ ہوا تو تم چپ چاپ بیاہ کر عمر کے ساتھ پنجاب چلی جاؤ گی۔ مجھے یقین ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ فیصل سے ملاقات کے بعد آپ کو اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دے گی، عافیہ نے از حد تیکن سے کہا۔ عافیہ کے جاتے ہی اماں نے آنکھوں پر پٹے کا پلو رکھا اور چہکوں پہکوں رونے لگی۔ ابا نے ناگواری سے انہیں دیکھا۔ ہائے ثاقب کے ابا، یہی دن دیکھنا باقی رہ گیا تھا، لڑکی اپنے منہ سے اپنا رشتہ بتاتی پھر رہی ہے نا، میں کہوں آپ سے اتنا نہ ہوا ایک تھپڑ ہی مار دیتے اس کے منہ پر۔ جاہلوں والی باتیں مت کیا کرو، جو پہلے ہی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بغیرتی سے اپنی پسند کی شادی کا اعلان کر رہی ہے، اسے اور باغی کر دیتا۔ نہ ملک صاحب، میں اپنی آپا کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ وہ بیچاری بیمار، بہو کے ہاتھوں تنگ، اس بیچاری نے تو یہی سوچا ہے کہ دوسرے بیٹے کے لیے بھانجی لے جائے گی تو سارے درد دور ہو جائیں گے، وہ بھی 4 دن سکون کی زندگی گزارے گی، مگر یہاں تو کایا ہی پلٹ دی اس کلموہی آپی نے۔ اماں کے بین جاری ہو چکے تھے۔ اری نیک بخت، کل آنے تو دے اس لونڈے کو، پتہ چل جائے گا کتنے 20 کا 100 ہوتا ہے، ہم بھی تو دیکھیں ایسا کون سا کروڑپتی پسند کر لیا اس نے۔ ابا نے بات لپیٹی، مگر اماں کی سون کی تسلی پا کر بھی دیر تک جاری رہی۔ السلام علیکم۔ اس کے انداز میں موجود تھکاوٹ نے ماں کے سامنے خوش دلی کا لبادہ اوڑھ لیا۔ وعلیکم السلام، جیتا رہے میرا بچہ۔ نکہت ان کی آواز پہ غالب تھی، مگر ان کی آنکھوں اور چہرے کی رونق عمر کو دیکھتے ہی لوٹ آئی تھی۔ کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ وہ ان کا ہاتھ تھام کر حرارت چیک کرتے پوچھنے لگا۔ رات سے انہیں بخار تھا۔ ٹھیک ہوں اب تو۔ انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا۔ ٹھیک کہاں ہیں؟ ابھی بھی بخار ہے آپ کو؟ وہ تفکر سے بولا۔ کچھ کھایا پیا بھی ہے آپ نے؟ اسے دفتن دھیان آیا، وہ صبح جاتے وقت بطور خاص بھابھی سے ان کے لیے کھچڑی یا دلیا بنانے کا کہہ گیا تھا۔ ان کی نگاہ بے اختیار سائڈ ٹیبل پر پڑے ڈھکے ہوئے برتنوں کی طرف اٹھ گئی، پھر وہ جلدی سے بولی، ہاں تم بتاؤ، تم نے بھی لنچ کیا یا ابھی تک بھوکے ہی ہو؟ انہوں نے صاف بات پلٹی تھی۔ عمر اٹھ کر دسترخوان اٹھا کر چیک کرنے لگا۔ قیمہ مٹر کا سالن تھا اور ساتھ میں تندوری روٹی۔ اس نے لب بھینچے، پھر وہ تیزی سے باہر کی جانب بڑھا تو وہ برا فروختہ سی ہو گئیں۔ عمر بات تو سنو میری، مگر وہ دندناتا ہوا سیدھا ڈرامہ دیکھتی بھابھی کے سر پر جا کھڑا ہوا۔ میں نے آپ سے کہا بھی تھا امی کو بخار ہے، انہیں کوئی ہلکی پھلکی غذا بنا کے دیجیے گا، وہ غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا، تو پھر بھی مارے جذبات کے لہجہ تیز ہی تھا۔ بھابھی نے مجبوراً اپنے پسندیدہ ڈرامے سے نظر اٹھا کے اسے ناگواری سے دیکھا۔ دوپہر میں تو ٹھیک تھا، میں نے چیک کیا تھا، اور ویسے بھی قیمہ مٹر بنایا تھا میں نے، کوئی دال دلیا نہیں جو تم یوں تفتیش کرنے آ گئے ہو۔
بیمار آدمی تو قیمہ مٹر انجوائے نہیں کر سکتا بھابھی. میں نے آپ سے جو کہا تھا کہ انہیں وہ کہنے لگا تھا مگر اس کی بات کاٹ کر وہ غصے سے بولی. تم کون سا کہیں کے منسٹر لگے ہوئے ہو؟ میں کہہ گیا تھا اتنا ہی خیال تھا تو خود بنا جاتے ماں کے لیے کھانے. میں 3 بچوں میں الجھی کس کس کو دیکھوں. اوپر سے امی صاحب میرا دیا کھانا کھانے کے بجائے خود چائے بنانے کچن میں پہنچ گئیں. لا کے بیچ صحن میں میرے جہیز کا کپ بھی پھوڑا اور چائے بھی پھیلائی. بھائی نہیں اتنی ہمت تو بستر پر پڑی رہے مگر نہیں میرا آرام تو کسی کو بھاتا ہی نہیں. بھابھی کے وہ ویلے ان کی بیکار کی خود ترسی. عمر نے دانتوں پر دانت جمائے. 1-2 لائنیں سن کے ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ماں نے دن کس قسم پرسی کے عالم میں گزارا ہے. وہ یوں ہی سلگتا ہوا واپس آ گیا. کیوں گئے تم باہر؟ میں نے کہا بھی ہے اس کے منہ مت لگا کرو. اماں کی آنکھوں میں نمک چمک رہی تھی. ایسی کی تیسی ان کی. پہلے یہ آپ کا گھر ہے پھر ان کا. جوتے اتارتے ہوئے تلخی سے کہتا وہ سلیپر پاؤں میں اڑستا واش روم میں گیا اور ہاتھ منہ دھو کے جلدی ہی باہر نکل آیا. آپ نہیں انہیں سر پر چڑھا رکھا ہے امی. لوگوں کو دیکھیں ذرا کیسے بہوؤں کو کھینچ کے رکھتے ہیں. تولیے سے ہاتھ منہ صاف کرتا وہ سنجیدگی سے بولا. اچھا بس اب سن لے گی تو عثمان تک بات پہنچائے گی. امی نے دبے لفظوں میں کہا. کہنے دیں انہیں. اور عثمان آپ کا بیٹا ہے جانتا نہیں ہے کہ اس کی ماں کس طبیعت کی ہے. عمر کو غصہ آیا. اب وہ بھی تو اس کے بچوں کی ماں ہے نا بیٹا. وہ بے بسی سے بولی. بچوں کی ماں ہے اس کی تو ماں نہیں ہے نا. عمر نے تیوری چڑھائی. اچھا بس اب بات ختم کرو. کھانا گرم کر کے لاؤں تمہارے لیے؟ انہوں نے بات بدلی. آپ بیٹھے میں خود گرم کر لوں گا. بلکہ آپ کے لیے بھی کچھ لاتا ہوں. وہ اٹھ کے چلا گیا. تھوڑی دیر بعد وہ ٹرے میں اپنا کھانا اور ان کے لیے چائے بسکٹ لے آیا. بس اب تو ایک ہی حسرت ہے جلدی سے عافیہ کو بیاہ کے لے آؤں پھر میرے بھی سکھ کے دن آئے. امی نے چائے میں بسکٹ ڈبوتے ہوئے ٹھنڈی سانس بھری. عمر کے ہونٹوں پر اس کے ذکر سے مسکراہٹ پھیل گئی. ایک بہو بھگت رہی ہیں اسے دل نہیں بھرا آپ کا ایک اور لانے چلی ہیں. ارے میری ماں جائی کی اولاد ہے. میرا درد محسوس کرے گی. سر آنکھوں پہ بٹھا کے رکھے گی. دیکھا نہیں جب یہاں آئی تھی تو کتنا خوش تھی تمہارے ساتھ اور میری بھی کتنی چاہت کرتی تھی. امی کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا. وہ تو ہے مگر بہو بن کر لڑکیاں بہت بدل جاتی ہیں شاید. عمر نے اپنا خیال پیش کرتے ہوئے نوالا منہ میں رکھا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. تمہاری خالہ فاطمہ سے بات کی ہے میں نے. جلد ہی کوئی مثبت جواب دیں گی. وہ بھائی جان تو ویسے ہی تمہیں بہت پسند کرتے ہیں. عمر کو بھی یہ ذکر اچھا لگ رہا تھا. عافیہ 2 سال پہلے پنجاب آئی تھی اور ان کے ہاں مہینہ بھر رہ کے گئی. کھلے ڈلے ماحول کی پروردہ عافیہ نے دنوں میں ہی عمر سے بے تکلفی قائم کر لی. ہنسی مذاق ہلا گلا کچھ بچپن سے طے شدہ رشتے کا بھی احساس تھا. عافیہ کو عمر کی پرسنالٹی اچھی لگی. عافیہ کی طبیعت میں چھا جانے کا عنصر زیادہ تھا. اس کے برعکس عمر کی طبیعت دھیمی اور مقابل کمان رکھنے والی تھی. اس وجہ سے وہ عافیہ سے کچھ دبتا محسوس ہوتا تھا. بہرحال عمر کی یہ کوالٹی عافیہ کو بہت پسند آئی اور وہ اسے مستقبل کے کھلے اشارے دیتی واپس کراچی گئی تھی. ہفتہ بھر میں رزلٹ آنے والا ہے امی. دعا کیجیے گا بہت اچھی پوزیشن آئے. پیپرز تو بہت شاندار ہوئے ہیں. عمر نے امید سے کہا. کیوں نہیں میرے بچے انشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ آئے گا بالکل تمہارے گمان کے مطابق. امی نے فوراً دعا کی تو وہ مسکرا کر کھانا ختم کرنے لگا. آج فیصل کو ابا سے ملنے آنا تھا. وہ آیا اور ابا کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بند ہو کے بیٹھ گیا. باہر عافیہ کے دل کو گویا پہ ہی لگ گیا. چائے بھی عاقب کے ہاتھ منگوائی گئی. 1 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد فیصل کو ڈرائنگ روم کے بیرونی دروازے سے ہی خداحافظ کہہ دیا گیا. اماں تک کو ملاقات نہ کرنے دی گئی. ابا باہر آئے تو سنجیدہ تھے. چہرے سے کچھ بھی اندازہ لگانا ممکن نہ تھا. صحن میں بچھی کرسیوں کی طرف آئے تو اماں کے ساتھ ساتھ عافیہ بھی ادھر ہی آ بیٹھی. اسے امید تھی جس طرح فیصل نے اسے متاثر کیا تھا ویسے ہی ابا بھی اس سے متاثر ہوئے ہوں گے. کیا بنا ملک صاحب کیسا تھا لڑکا؟ اماں کے اشارے پر بھی وہ ڈھیٹ بن کے بیٹھی رہی تو انہیں اس کے سامنے ہی پوچھنا پڑا. فیل مکمل فیل. سرد بےتنا لہجہ عافیہ پر بجلی سی گرا گیا. کیا مطلب ہے ابا اس بات کا؟ وہ تڑپ ہی توٹی. گاڑی لے کے روب جمانے آ گیا اپنے باپ کی دولت کا نکھٹو. صاحب جداد ہے وہ اتنی عالی شان بنگلہ. عافیہ احتجاجاً بولی مگر وہ تیز لہجے میں اس کی بات کاٹ گئے. سب کچھ اس کے باپ کا ہے. صرف ایک گاڑی لے کے دی ہوئی ہے اس نے بیٹے کو پیٹرول پھونکنے کے لیے. سب پوچھا ہے میں نے. فارغ نکما پھرتا ہے. اسے کام کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے ابا؟ کیوں ساری عمر باپ کے ٹکڑوں پر پڑا رہے گا؟ ابا گرائے. ابا گرائے. سارے بزنس کا اکلوتا وارث ہے وہ. باپ کے لاڈ پیار کی وجہ سے دھیان نہیں دیتا کام کاج کی طرف. عافیہ نے فیصل کی حمایت کی. بہرحال میرے تو کسی بھی سوال کا خاطر خواہ جواب نہیں دیا اس نے. میں بالکل بھی مطمئن نہیں ہوں اس لڑکے سے. ابا نے صاحب گوئی کا مظاہرہ کیا. عافیہ مرنے والی ہوگی. ایسا مت کہیں ابا. وہ کوئی سڑک چھاپ آدمی نہیں ہے. فارغ بیٹھ کے بھی کھائے تو دولت ختم نہ ہو ان کی. بہرحال میں تمہیں وہ فیصلہ سنا رہا ہوں جو اٹل ہے اور آخری. ابا نے اونچی آواز میں کہا تو ان کے دبنگ لہجے نے عافیہ جیسی بدلحاظ لڑکی کا دل بھی دہلا دیا. صرف تمہاری خوشی کی خاطر میں اس لڑکے سے تمہاری شادی کرنے کو تیار ہوں. ابا کے منہ سے گویا پھول جھڑے. عافیہ نے جھٹکا کھا کر ان کی طرف دیکھا. میری صرف اور صرف ایک شرط ہے. وہ بے حد سرد و سپاٹ لہجے میں بولے. جی ابا. وہ مؤدب ہوئی مگر اندر سے سخت بے قرار. اس سے کہو اپنے ماں باپ کو لے کے آئے. وہ باقاعدہ تمہارا رشتہ دیں جیسے شریفوں کا طور طریقہ ہے. ابا کا انداز قطعی تھا. عافیہ گڑبڑائی. ایک یہیں پہ تو فیصل کا کیس کمزور پڑتا تھا اور ابا نے بھی اسی پوائنٹ پر ہاتھ مارا تھا.
ابا میں بات کروں گی اس سے، لیکن اس کی کچھ گھریلو مجبوریاں ہیں، عافیہ نے کہا۔ بتایا ہے اس نے مجھے، چچا کی بیٹی منگیتر ہے اس کی، ابھی سے اپنے ماں باپ کو لائن پہ لگائے گا تو ہی اس گھر میں تمہاری جگہ بنے گی، ورنہ تو تمہیں کوئی پوچھے گا بھی نہیں وہاں اس عالی شان محل میں۔ ابا نے طنز کیا۔ بات تو ان کی 100% درست تھی، مگر فیصل کے والدین تو کبھی مار کے بھی عافیہ کا رشتہ مانگنے نہ آتے۔ یہ بات فیصل نے اسے شروع میں ہی بتا دی تھی۔ میں پھر بات کروں گی اس سے، شاید کوئی راستہ نکل ہی آئے۔ عافیہ بجھ سی گئی۔ ابا نے انگلی اٹھا کر اسے متنبہ کیا۔ یاد رکھنا عافی، میں نے اپنی غیرت کو سلا کے تمہاری اتنی ضد مانی ہے، لیکن اگر وہ لوگ رشتہ مانگنے نہ آئے تو اس سے بڑھ کے کوئی بات نہ کرنا۔ میں تمہیں کسی چور دروازے سے ان کے بنگلے میں داخل ہونے کی اجازت کبھی نہیں دوں گا۔ ابا کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ عافیہ نے نظریں جھکا لی۔ جی ابا، آہستگی سے کہا، مگر اندر تو طوفانی اتھل پتھل مچی تھی۔ وہ آفس سے نکلی تو پروگرام کے مطابق وہ گاڑی لیے موجود تھا۔ عافیہ فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھی۔ کسی پارک میں لے چلو، سکون سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ وہ سست سی تھی۔ خیریت تو ہے نا؟ تمہارے ابا نے مجھے ریجیکٹ تو نہیں کر دیا؟ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے وہ خوش دلی سے پوچھنے لگا۔ شاید۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ عافیہ نے ترچھی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ جیسے وہ طارق عزیز بن کے سوال پوچھ رہے تھے، اسی سے مجھے لگ رہا ہے کہ دل سے وہ اس رشتے پر راضی نہیں ہیں۔ وہ صاف گوئی سے بولا۔ پھر پارک آنے تک وہ دونوں خاموش ہی رہے۔ پرونق پارک میں قدرے سائڈ پر وہ دونوں چلتے ہوئے ایک بینچ پر آ بیٹھے۔ اب بتاؤ تفصیل سے، کیا ارشاد فرمایا تمہارے ابا نے؟ فیصل کے انداز سے کوئی پریشانی ظاہر نہ تھی۔ ابا اس رشتے پر راضی ہیں، عافیہ نے کہتے ہوئے رک کر فیصل کو دیکھا، جس کے چہرے پر حیرت پھیلی تھی، پھر گہری سانس بھر کے بولی، اگر رشتہ لے کر تمہارے والدین آئیں تو؟ اور یہی ایک کام ہو نہیں سکتا؟ تم میرے ابا کو نہیں جانتے فیصل، ان کا اس رشتے کے لیے راضی ہو جانا ہی کسی مارکے سے کم نہیں۔ اور تم میرے باپ کو نہیں جانتی، میرے تمہارے افیئر کا علم ہوتے ہی وہ اپنی بھتیجی سے میرا نکاح پڑھوا دیں گے۔ فیصل نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں جواب دیا۔ تم ان کے اکلوتے بیٹے ہو فیصل، ذرا بلیک میل کرو کہ تو انہیں ماننا ہی پڑے گا۔ عافیہ نے اپنی سی کوشش کی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر ایسا ہو سکتا تو مجھے کیا شوق ہے خواری یا ٹکے ٹکے کے لوگوں کی باتیں سننے کا؟ وہ بھڑک اٹھا تو عافیہ دھیمی پڑ گئی، پھر بھی وہ خود کو کمپوز کرتے ہوئے قدر نرمی سے بولا، یہ خاندانی جائیداد اور بزنس کے معاملے میں جان تم نہیں سمجھو گی۔ میری اور شبانہ کی شادی کی صورت میں شبانہ کے حصے کی جائیداد اور بزنس شیئرز ہمیں ملیں گے، یہ بات تو طے شدہ ہے۔ اب تم سے تو فقط محبت کے مارے شادی کر رہا ہوں، ورنہ کیا حاصل ہو رہا ہے مجھے جو تمہارے ابا اتنی شرطیں رکھ رہے ہیں؟ وہ تو ٹھیک ہے فیصل، لیکن اب کیا ہوگا؟ ابا نے تمہارا رشتہ قبول کرنے کی ایک یہی شرط رکھی ہے۔ عافیہ بے بسی سے بولی۔ پرآسائش زندگی کا خواب دور جاتا محسوس ہوا تھا۔ شادی میں نے تم سے ہی کرنی ہے جانے من، تمہارے ابا سے نہیں۔ ان کے راضی ہونے یا نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بے نیازی سے بولا تو عافیہ نے نہ سمجھی کے عالم میں اسے دیکھا۔ وہ مسکرایا۔ کیا کچھ غلط کہا ہے میں نے؟ مگر ابا کی رضامندی کے بغیر شادی کیسے ہوگی؟ شادی کے لیے ابا کا نہیں بلکہ دولہا اور دلہن کا ہونا ضروری ہے، وہ اطمینان سے کہتا۔ اس کے باغی ذہن کو نئی سوچ کی باغ تھما رہا تھا۔ عافیہ گم سم سی تھی۔ عافیہ نے ابا کو صاف لفظوں میں بتا دیا کہ فیصل کے گھر والے اس رشتے پر کسی طور پر راضی نہیں، اس لیے انہیں فی الحال فیصل پر ہی اکتفا کرنا پڑے گا۔ مگر ابا متاثر تو کیا ہوتے، انہوں نے ہاتھ ہی جھاڑ دیے۔ فاطمہ، فون کرو اپنی آپا کو اور شادی کی تاریخ طے کر لو۔ ابا، عافیہ سکتے میں آ گئی، جبکہ اماں کے تو دل کی کلی ہی کھل اٹھی۔ بہن سے کیا وعدہ نبھانے کا وقت قریب آ گیا۔ میں نے کہا ملک صاحب اچھا شگن ہے، آفی کے ساتھ ساتھ ثاقب کو بھی نپٹا ڈالیں، گھر کی بچی ہے، زینب گھر میں ہی کھپ جائے گی۔ اماں بے حد خوش تھیں۔ ٹھیک ہے، سوچتے ہیں اس کا بھی کچھ۔ ابا نے پرمٹ جاری کر دیا۔ کچن میں کھڑی زینب تو خوشی کے مارے گنگ سی ہوگی۔ عاقب سے شادی ہو جانے کا مطلب تھا اس گھر میں ایک معتبر حیثیت ملنا، اور یہ کل منہ ہی عافیہ بھی بیاہ کے دور دفع ہو جائے گی۔ متوقع آزادی کا خیال ہی اس کے روم روم میں خوشی دوڑانے کو کافی تھا۔ عثمان کا فون آیا تو وہ الجھا ہوا تھا۔ امی، کیا جلدی ہے آپ کو عمر کی شادی کی؟ اس سے کوئی ڈھنگ کی نوکری تو کر لینے دیں۔ ایک اور ذمہ داری ڈال رہی ہیں اس پر جو نبھانے کے بھی وہ قابل بھی نہیں ہوا۔ اس کے منہ میں یقیناً بیوی کی زبان تھی۔ تم بے فکر رہو، اللہ کے فضل اور عافیہ کے نیک نصیب سے امتحان میں بہترین نمبروں سے کامیاب ہوا ہے، وہ بڑی اعلیٰ نوکری لگے گی۔ اب اس کی امی بے حد خوش تھیں۔ کل ہی فاطمہ نے فون کر کے اگلے ماہ شادی کی تاریخ دی تھی۔ پھر بھی امی ذرا سوچ سمجھ لے، عمر اس کی ذمہ داری اٹھا لے گا۔ وہ دبے لفظوں میں انہیں جو سمجھانا چاہ رہا تھا وہ ایک دم سے ان کے ذہن میں کلک ہوا۔ تم بے فکر رہو بیٹا، ساری ذمہ داری وہ خود ہی اٹھائے گا، اور اپنی شادی کا خرچ بھی انشاءاللہ۔ ان کا لہجہ بھیگ سا گیا ہے کہ روٹی پہ پلنے والے کیسے اپنا رزق جدا کر لیتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے پھر، تو جیسا وہ مناسب سمجھے۔ میرا تو آپ کو پتہ ہی ہے ڈھنگ کی نوکری نہیں مل رہی، بمشکل ہی گزر رہا ہے۔ وہ اپنا رونا رونے لگا۔ خدا بہتر کرے گا بیٹا، ماں کے دل نے خیر ہی کی دعا دی۔ وہ خوش تھی اور عمر مطمئن۔ اس گھر میں آنے والی یقیناً اس کی ماں کو بہت سکھ اور عزت دینے والی تھی۔ خدا کے لیے کسی طریقے سے اپنے ابو کو راضی کرو فیصل، بلکہ اپنی امی کو۔ مائیں تو صدا کی رحم دل ہوتی ہیں، وہ یقیناً تمہارا ساتھ دیں گی۔ عافیہ نے
شادی کی تاریخ طے ہونے والی بات فیصل کو بتاتے ہوئے التجا تک کر ڈالی. کیا فضول کی بحث ہے یار، نہ حاصل نہ وصول. ہمارے گھر میں فقط ابو کا فیصلہ چلتا ہے اور بس. فیصل اکتا کر بولا. تو پھر بیٹھ کے شادی کا دن آنے کا انتظار کرو. عافیہ کو غصہ آیا. لنچ ٹائم میں وہ اس کے ساتھ چھوٹے سے ریسٹورینٹ کے کیبن میں موجود تھی. ہاں انتظار کرو اپنی اور میری شادی کے دن کا. وہ شوخی سے بولا. تم بس گاڑی کی اڑتی دھول دیکھتے رہ جانا اور ابا مجھے عمر کے ساتھ رخصت کر دیں گے. عافیہ نے جل کر کہا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. تم لکھ رکھو رخصت تو تم میرے ساتھ ہی ہوگی. وہ حد درجہ مطمئن تھا. عافیہ کا دل اس کے تیکن بھرے لہجے پر ٹھہرنے لگا. شاید تب تک اس کے والدین راضی ہو جائیں. اگر تم عین شادی والے دن بھی اپنے گھر والوں کو راضی کر کے لے آئے تو میں تمہارے ساتھ چل پڑوں گی فیصل. وہ جذباتی ہو کر بولی. ڈونٹ وری جان، تم شادی کی اچھی سی تیاری کرو. بس زیور کپڑے خوب دل لگا کے خریدو تاکہ گھر والے تمہاری طرف سے مطمئن رہے. میری جان یاد رکھو آخری چال ہماری ہوگی. وہ اس کا ہاتھ تھام کے یقین سے بولا اور وہ اس کا ہاتھ لبوں سے لگا گیا. خوبصورت سی مسکراہٹ عافیہ کے لبوں پر پھیل گئی. زینب کا موڈ صبح سے خراب تھا جب سے عافیہ نے اس کے پیروں سے اپنی گلابی اور سیاہ دوپٹی چپل اتروائی تھی. کمینی نہ دیتی، اللہ کرے مر جائے. دے کے چیزیں واپس لینے والی. اس نے کتنی دفعہ آنسو پوچھے تھے. ہائے کتنی اچھی لگ رہی تھی میرے گورے گورے پیروں میں. اس نے حسرت سے سوچا. چپل خاصی مہنگی تھی مگر اس کی پٹی ڈھیلی پڑ گئی تو عافیہ نے یوں ہی الماری کے خانے میں ڈال دی. نئی جوتیوں نے اسے اس چپل کی یاد بھی بلا دی. 2 دن پہلے اس نے زینب سے الماری صاف کروائی تو وہ چپل شاید بطور مزدوری عنایت کر دی. زینی تو اسی پر خوش ہوگی. فوراً ہی محلے کے بچے کو بیچ کر جوتی سلائی کروائی اور پہن لی. مگر اس کا شوق 2 دن ہی پورا ہوا. تیسرے دن عافیہ کی نظر اس کے پیروں پر پڑی تو اسے خیال آیا کہ اچھی خاصی خوبصورت چپل تھی. جب زینب کے پیروں پر اتنی اٹھ رہی ہے تو یقیناً اس کے پیروں میں بھی اتنی خوبصورت لگتی ہوگی. اس نے فوراً ہی حکم صادر کیا کہ یہ چپل اتار کے الماری میں رکھا. زینب کا دل حسب عادت ٹوٹ پھوٹ گیا. مجھے تو بس ہر کوئی اپنے مطلب نکالنے کے لیے استعمال کرتا ہے. زینی یہ کر دو، زینی وہ کر دو. اس کے بعد کون زینی، کہاں کی زینی. وہ سخت برگشتہ و آزردہ تھی. عافیہ نے دل اور جیب کھول کے اپنے لیے زیور اور کپڑے خریدے تھے. اپنی سیونگز کو ہاتھ بھی مت لگانا. اکلوتی بیٹی ہو، باپ کے پیسے سے ہر شے بناؤ. فیصل نے مشورہ دیا پھر وضاحت بھی کر دی. کل کو جانے کیسے حالات ہوں. کچھ عرصہ اگر مشکل کاٹنی پڑی تو کچھ میرا بینک بیلنس اور کچھ تمہاری سیونگ سے کام چل جائے گا. یہ تو تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے اور ویسے بھی میرا خرچ نکال کے میری ساری تنخواہ بینک میں ہی جاتی ہے. ابا تو میری تنخواہ کا ایک پیسہ تک لینا حرام سمجھتے ہیں. وہ مسکرائی. اوہو یعنی کہ خاصی تگڑی اسامی ہے. وہ ہنسا تو عافیہ اترائی. ایسی ویسی. فیصل کی لاپرواہی پر عافیہ پریشان تو بہت تھی مگر وہ معاملے کو اتنا ہلکے انداز میں لے رہا تھا کہ وہ بھی بہل جاتی. شادی میں محض 1 ہفتہ باقی رہ گیا تھا. لڑکے والے مہندی سے 1 روز پہلے کراچی آتے اور 2 دن یہاں رہ کر دلہن لے کر جاتے. سب پروگرام طے تھا. جب فیصل نے فون پر بڑے جوش سے اسے بتایا مبارک ہو آپی، امی ابو کا راضی کر ہی لیا میں نے، وہ میرا پروپوزل لے کر آنے کو تیار ہیں. واقعی وہ خوش ہو گئی. ہاں تم بتاؤ آج ابھی شام کو کس وقت انہیں لے کر آؤں. وہ محبت سے پوچھ رہا تھا. میں ابا کو بتاتی ہوں وہی طے کریں گے. یہ شرط بھی انہوں نے ہی رکھی ہے. وہ فرتے مسرت سے بولی. اس کا عقل کو ذرا برابر بھی احساس نہ تھا کہ اس کی شادی طے ہو چکی ہے اور محض 1 ہفتے بعد بارات آنے والی. اس نے جا کر اپنے تائیں یہ خوشخبری اماں کو سنائی. ہائے وہ کھلے منہ اور پٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہے گی. کیا کہہ رہی ہے کم بخت. ابا نے کہا تھا کہ فیصل کے گھر والے اگر رشتہ لے آئے تو وہ میری اور فیصل کی شادی ہو جانے دیں گے. مبارک ہو اماں. فیصل کے ماں باپ مان گے. وہ تو جیسے ہواؤں میں اڑ رہی تھی. اماں کو تو ٹوٹ کر ہوش آیا اور اسے 2 ہتھڑ رسید کیے. اری حرام خور بغیرت کیسی کلموئی ہے تو. اری لاج نہ آئی تجھے شادی سے 5 دن پہلے دوسرا رشتہ لاتے. بے حیا. باپ کو پتہ چلا تو گدی سے زبان کھینچ لے گا تیری. اماں ایسی چیخیں کہ حلق میں خراشیں پڑ گئیں. کھانسی شروع ہوگی. زینب بھاگ کے پانی لائی اور گلاس ان کے منہ سے لگا دیا. ان کی آواز ابا کو ڈرائنگ روم میں سے باہر کھینچ لائی. کیا تماشا لگا رکھا ہے یہاں. وہ غصے میں تھے. 4 لوگ آئے بیٹھے اور تم نے یہاں اپنا ڈیک چلا دیا. مجھ سے کیا پوچھتے ہیں عاقب کے ابا. اس بدذات سے پوچھیں جس کے لچھن شریفوں والے نہیں رہے. وہ دوپٹہ منہ میں دیے پپک کر رو دیں. وہ حیرت سے عافیہ کی طرف متوجہ ہوئے جس کے تاثرات کی خودسری اور ماتھے کی تیوری انہیں صاف محسوس ہو گئی تھی. کیا ہوا. اماں کی تو عادت ہے چھوٹی سی بات کو کھینچ کے چنگم بنا لیتی ہیں. میں نے صرف اتنا ہی بتایا کہ فیصل کے امی ابو مان گئے اور وہ شام کو انہیں میرا رشتہ مانگنے لا رہا ہے. ابا پر بھی لمحے بار کو سکتا ستاری ہوا. اس کے بعد تو انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ. عافیہ کی چٹیاں پکڑ لی. خبردار جو میری عزت کا جنازہ نکالنے والی بات منہ سے نکالی ہو تو وہ دھیمے مگر خونخوار لہجے میں گرائے تھے. زندہ گاڑ دوں گا اگر اب جو تمہارے منہ سے فیصل کا نام سنا تو یہاں آیا تو ماں باپ سمیت کفن میں واپس جائے گا. کہہ دینا اسے. ایک جھٹکے سے اسے پرے دھکیل کر وہ تن پن کرتے واپس چلے گئے. عافیہ کے لیے ابا کا یہ رویہ کھلی دھوکے بازی تھی. وہ احتجاجاً جا کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی. لاڈ پیار میں پلی اکلوتی بیٹی نوکری کر کے خود مختار ہو چکی تھی اور خود غرضی تو اس کی فطرت تھی. وہ ان لوگوں میں سے تھی جو سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچتے تھے. اس سے پہلے سب اس کی ناراضی کو اہمیت دیتے تھے مگر اس بار تو اس کی ضد اور جرم اس قدر کڑا تھا کہ کسی نے بھی اس کے کمرہ نشین ہونے یا بھوک ہڑتال کرنے کا نوٹس نہ لیا تھا. فقط زینی ہی تھی جو اس کے لیے چائے پانی یا کھانا لے جاتی.
دفع ہو جاؤ، کیوں بار بار آ جاتی ہو یہ سب لے کر؟ عافیہ نے غصے سے ٹرے کو پرے دھکیلا، مگر ان دنوں زینب کا موڈ اس قدر خوشگوار تھا کہ اسے اب عافیہ بیچاری سی لگنے لگی تھی۔ کیا کرتی ہیں عافیہ جی؟ شادی ہو رہی ہے آپ کی، یوں بھوک ہڑتال کرتی رہیں تو چہرے کی رونق ختم ہو جائے گی، روپ نہیں آئے گا دلہن بن کر۔ وہ مسکرائی، چمپئی رنگت اور براؤن کنچوں جیسی شفاف آنکھیں۔ عافیہ جی بھر کے جیلس ہوئی۔ اتنے اچھے تو ہیں عمر بھائی، آپ کے کمپیوٹر میں ڈھیروں تصویریں ہیں ان کی۔ اس کی خاموشی نے زینی کی ہمت بندھائی۔ تو تم لے لو، اتنا اچھا ہے تو؟ وہ گھبرا کے بولی تو زینی سہم سی گئی۔ تمہارا تو رنگ و روپ مان نہیں پڑا نا، تم کر لو یہ شادی۔ عافیہ کی تو زبان کے آگے کھائی تھی۔ نا جی توبہ، میں ایسے کیسے؟ آپ کی مہندی والے روز میرا اور عاقب کا نکاح ہے، اس نے گھبرا کر کہا تو بات کے آخر میں رنگت میں سرخی اترنے لگی۔ تو جاؤ دفع ہو جاؤ، بھنگڑا ڈالو جا کے، تمہاری کون سی زندگی برباد ہو رہی ہے میری طرح؟ عافیہ نے غصے سے کہا تو زینی کا دل برا پڑنے لگا۔ عافیہ کسی کی خوشی میں تب ہی خوش ہوتی جب وہ خود خوش ہوتی تھی۔ مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، چڑیل کے مسکن میں۔ وہ ٹرے اٹھا کے بددلی سے پلٹ گئی۔ عافیہ کی خاموشی نے اماں ابا کو اس کی طرف سے خاصا لاپرواہ کر دیا تھا۔ ویسے بھی آج شام عمر کے گھر والے آ جانے والے تھے، کل مائیوں مہندی، پرسوں برات کے بعد دلہن لے کے پنجاب نکل جاتے۔ عاقب نے اسے ڈھولک پر آئی خواتین کے لیے چائے بناتے ہوئے کچن میں جا لیا۔ آہا، میری دلہن یہاں چھپی بیٹھی ہے، وہ ایک دم سے بولا تو چھلنی میں چائے چھانتا اس کا ہاتھ لرزا، گرم گرم چائے گر کر اس کے پاؤں کو جلا گئی تھی۔ اللہ، اس کے جملے کا مزہ کیا خاک لیتی، پاؤں لال سرخ ہو گیا۔ سوری مجھے نہیں پتا تھا کہ چائے ڈال رہی ہو۔ عاقب نے فوراً کان پکڑے، وہ خاموشی سے پلٹ کر ٹرے اٹھانے لگی۔ ارے واہ، بڑا غرور ہے زینی محترمہ کو، میں بات کرنے کو مرا جا رہا ہوں اور تمہیں پرواہ ہی نہیں۔ وہ خفا ہونے لگا۔ زینی نے مسکراہٹ دبائی، دل روئی کے گالے کی طرح ہلکا پھلکا ہو رہا تھا۔ اس دن کے تو وہ خواب بنا کرتی تھی، وہاں چائے کا انتظار ہو رہا ہے، باریک سی گوٹی سے سجا لیمن کلر کا سوٹ اس پر کھل رہا تھا۔ عاقب نے آج سے پہلے اسے ہمیشہ گھر کی مرغی سمجھا تھا جو دال رہا کرتی تھی، مگر آج اسے احساس ہوا کہ کون سا ہیرا اس کی آغوش میں گرنے والا ہے۔ کل ہمارا نکاح ہے زینی، وہ جذباتی ہونے لگا، آگے بڑھ کر اس کے دونوں شانوں کو جکڑا۔ زینی کے جذبات میں تلاطم مچا، مگر اس نے بڑے حوصلے سے نگاہ اٹھا کے عاقب کو دیکھا۔ اونچا، لمبا، گندمی رنگت اور اچھے نقوش والا عاقب اس کا خواب تھا، یہ شاید اپنی حیثیت بدلنے کے لیے استعمال کیا جانے والا ذریعہ۔ زینی، عاقب کی نگاہ کے ساتھ ساتھ آواز میں بھی خمار اترا۔ زینی نے بصورت اس کے ہاتھوں کو اپنے شانوں سے پرے کیا۔ ہوش میں رہو، اس کا تنبیہی جملہ ابھی منہ میں ہی تھا کہ اس نے عاقب کے پیچھے عافیہ کو دیکھا۔ یہاں کون سی فلم کی ریکارڈنگ چل رہی ہے؟ اس کا طنزیہ لہجہ اچانک ہی گونجا۔ عاقب کے جذبات حیران ہو گئے۔ وہ پانی پینے آیا تھا، میں کسے آ کر کہتا، بالوں میں ہاتھ پھرتا وہ بیٹھ چلا گیا۔ زینب مڑ کر ٹرے اٹھانے لگی۔ کافی آوارہ ہو تم بھی، عافیہ کا کڑوا لہجہ اس کے اعصاب پر چابک کی طرح برسا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ خود آیا تھا یہاں، میں تو چائے بنا رہی تھی۔ زینی روحانسی ہونے لگی۔ ارے چل بکواس، تو نے اس کے سامنے بکواس تو اس کے سامنے کر جو تجھے جانتا نہ ہو۔ کیسے ابھی انگلی پہ نچا رہی ہے اسے، اشاروں میں یہاں لے آئی۔ پہلے بھی پتہ نہیں کیا کیا گل چھڑے اڑا چکی ہوگی، ہم تو بئی اعتبار کے بندے ہیں، کبھی غور ہی نہیں کیا۔ عافیہ کی ذہنی گراوٹ کی تو کوئی حد ہی نہیں تھی۔ زینب پیلی پڑ گئی، ایسے گھٹیا الزامات۔ اسی وقت لڑکے والوں کے آنے کا شور مچ گیا تو عافیہ سے تیکھی نگاہوں سے دیکھتی کچن سے نکل گئی۔ زینب نے دھندلاتی آنکھوں کو بے دردی سے ہتھیلیوں سے رگڑ ڈالا، دل یک لخت ہی بوجھل سا ہو کر جیسے دھوئیں سے بھر گیا تھا۔ عمر کی فیملی کے ساتھ خاندان کی چند خواتین اور مرد بارات کے طور پر آئے۔ رات سکون کے ساتھ گزری۔ اوپری منزل پر سب کے زمینی بستر لگا دیے گئے تھے۔ 3 کمروں میں 15 لوگ آسانی سے سو گئے، البتہ عمر کو عاقب کے ساتھ کمرہ شیئر کرنا تھا۔ عمر نے گرم جوشی سے اسے ہونے والے نکاح کی مبارکباد دی۔ صبح ناشتے کے لیے اکیلی زینی ہی گن چکر بنی ہوئی تھی۔ اماں کو عافیہ کی سستی اور ہڈ حرامی بری طرح سے کھلی۔ ارے عافی کو جگاؤ، تمہارے ہاتھ بٹھا دے کچھ، انہوں نے زینی کو پکارا۔ رہنے دے تائی اماں، دلہن ہے، وہ کام کرتی اچھی لگے گی بھلا؟ زینی نے بجھے دل کے ساتھ مسکرا کر کہا تو وہ تلملائیں۔ تمہاری بھی تو شادی ہو رہی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ تک نشین ہو کر بیٹھ جائے۔ آپا کے سامنے عافیہ کی ہڈ حرامیوں نے بالکل نہیں بہا رہی تھی۔ اتنے سارے مہمانوں کو بھلا اکیلے زینب کیسے سنبھال پاتی؟ عمر کی بھابھی سائقہ کے ہاتھ بھی طنز کا موقع لگا۔ بھائی ہم تو مہمان ہیں یہاں، ورنہ خود ہی اٹھ کے سب نپٹا لیتے، اب کون دل ناپا دیکھتا ہے؟ پھر گھر آئے مہمانوں کی خاطرداری، تب اماں کو اٹھنا ہی پڑا۔ وہ کڑے تیور لے کے عافیہ کے کمرے میں گئیں۔ اس قدر بے حیا اور ڈھیٹ لڑکی ہے یہ، رات ایک بار شکل دکھا کر دوبارہ پلٹی نہیں۔ خالہ کی طرف ہونے والی ساس ہے، اتنا بھی لحاظ نہیں کیا کم بخت نے۔ وہ دروازہ دھکیلتی اندر آئیں تو بستر خالی پا کر دل مطمئن ہوا۔ عافیہ اٹھ گئی تھی، وہ بیڈ پہ بیٹھ گئیں، وہ یقیناً واش روم میں تھی۔ وہ بڑبڑائیں،
شکر ہے اسے بھی عقل آئی کچھ، وہ اس کی گوشمالی کرنے کے خیال سے وہیں بیٹھی تھیں۔ تبھی انہیں دھیان آیا کہ بیڈ کی چادر پہ شکن تھی اور سفید چادر طے کی ہوئی پیروں کی طرف پڑی۔ عافیہ اتنی سگڑ تو نہ تھی کہ اٹھتے ہی چادر طے کر کے بیڈ شیٹ درست کر کے پھر باتھ روم جاتی۔ زینی نے کیا ہوگا سب کچھ صحیح۔ انہوں نے ذہن کو دوسری طرف لگایا، پھر انہیں خیال آیا کہ زینی تو مستقل کچن میں سر کپا رہی ہے۔ ان کا دل گھبرانے لگا۔ واش روم میں بالکل خاموشی تھی، پانی گرنے کی آواز تک نہ تھی۔ پھر ان کی نگاہیں واش روم کے آدھ کھلے دروازے کی جھری پر پڑے۔ وہ بدقت اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھی، واقعی دروازہ کھلا تھا۔ انہوں نے دروازہ دھکیلا تو واش روم خالی تھا۔ یہ صبح صبح کہاں دفعہ ہوگی؟ ان کا دل گھبرا گیا۔ دروازے تک جا کر انہوں نے زینی کو زور زور سے آوازیں دی تو وہ بھاگتی ہوئی آئی۔ آفی کہاں ہے؟ انہوں نے متوحش انداز میں پوچھا تو وہ ان کے شانے کے اوپر سے کمرے میں جھانکتے بولی، واش روم میں ہوں گی، میں تو صبح سے ادھر آئی ہی نہیں۔ میرے خدا، وہاں مہمانوں میں دیکھ، وہاں نہ ہو، ادھر تو بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ سب تو دلہن دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں۔ ابھی ناشتہ دے کے آ رہی ہوں سب کو، زینب نے تیکن سے کہا تو وہ لڑکھڑا سی گئیں۔ بے شکن بیڈ شیٹ طے کی ہوئی چادر جیسے رات اس بستر پر کوئی سویا ہی نہ ہو۔ زینب نے گھبرا کر انہیں تھام لیا اور بیڈ پر لا بٹھایا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ زینی الماری چیک کر آفی کی، انہوں نے ڈوبتی آواز میں کہا تو وہ جیسے ان کی ذہنی حالت پر شک کرتے ان کو دیکھتے ہوئے بولی، الماری میں تھوڑی چھپی ہوں گی وہ۔ الماری میں زیور دیکھ، کم بخت کپڑا لگتا دیکھ اس کرم و جلی کا۔ وہ دبی آواز میں دہاڑی تو گھبرا کے زینی نے عافیہ کی الماری کے دونوں پٹ کھولے۔ کل تک ہینگرز پہ جوڑے لٹک رہے تھے، خانوں میں تہ در پڑے تھے۔ ان کی نگاہ بے اختیار الماری کی سائڈ پر پڑی جہاں عافیہ کے جہیز کے کپڑوں کا سوٹ کیس رکھا تھا۔ وہ جگہ اب خالی تھی۔ ڈوبتے دل اور لرزتے قدموں کے ساتھ وہ تیزی سے آگے بڑھیں اور الماری کا لاکر کھولا۔ وہ کسی فقیر کے کاسے کی مانند خالی تھا۔ ہائے! ان کی آواز میں غم و اندوہ تو تھا ہی، مگر کچھ ایسی کیفیت بھی تھی جس نے زینب کو لرزا دیا۔ راکھ ڈال گئی ہمارے سروں میں، عافیہ تیرا بیڑا غرق ہو۔ وہ رو دیں۔ زینب کی پیشانی پسینے کے قطروں سے چمک اٹھی۔ ماں دڑہم سے وہیں بیٹھ گئیں۔ تائی اماں، زینی مر گیا، ہم لوگ، جنازہ نکل گیا، آج تیرے تایا کی عزت کا بھاگ گئی وہ بغیرت گھر سے۔ تائی اماں منہ پر دوپٹہ ڈالے بیان کر رہی تھی۔ زینب کو لگا اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ زینب نے چوروں کی طرح سارے گھر میں دیکھ لیا مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ مجبوراً ابا کو کمرے میں بلانا پڑا۔ کیا مصیبت ہے، ہزار کام پڑے ہیں وہاں اور یہاں تم۔ وہ کچھ غصے میں اور کچھ جھنجھلائے ہوئے اندر داخل ہوئے مگر اماں کو روتے کرلاتے دیکھ کر گھبرا سے گئے۔ کیا ہوا نیک بخت؟ عاقب سرخ چہرہ لیے تیز قدموں کے ساتھ اندر آیا۔ کہاں گئی وہ؟ کون؟ کیا ہوا؟ کچھ بتاؤ تو۔ ملک صاحب روٹھ گئے، ہم عزت کا جنازہ نکال گئی ہماری بیٹی۔ اماں بلک اٹھیں۔ ابا لڑکھڑا کر پیچھے ہٹے، پھٹی آنکھوں میں بھی یقین نہیں تھی۔ عاقب نے جلدی سے بڑھ کر انہیں سنبھالا۔ آفی کہاں ہے؟ وہ اعتباری سے اماں عاقب اور روئے چہرے والی زینی کو دیکھ رہے تھے۔ وہ تو نہیں ہے گھر میں، الماری بھی خالی ہے، کپڑے زیور سب۔ زینی کو یہ لمحہ قیامت لگ رہا تھا۔ ابا کے منہ سے گراہٹ سی نکلی اور بس وہیں ڈھہ گئے تو جوان جہاں عاقب سے بھی نہیں سنبھالے گئے۔ زینب بے اختیار اس کی مدد کو آگے بڑھی۔ خالہ اور عمر کو یہ سب بتانا ایک اور قیامت تھی مگر اماں نے بڑی بہن کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ ان کی رنگت پھک پڑ گئی۔ عمر نے سختی سے دانت پینچے، کمٹیوں کی رگیں نمایاں ہو گئیں۔ سائیکہ بابی کے ہاتھ ایک نیا ششہ لگا۔ اے لو، تو ہمیں کیا یہاں بے عزت کرانے کے لیے بلوایا تھا؟ نہ میری بیٹی رات کو تو گھر پہ ہی تھی، ملی تھی تم لوگوں سے، پتہ نہیں کس کے بہکاوے میں آ کر۔ اماں پھپک کے روک دیں۔ جھوٹ بولتی بھی تو کس منہ سے؟ ٹینشن بارات کے ساتھ آئے مہمانوں کا خیال، ساری عمر کی جمع پونجی، ایک عزت کراچی دلہن لینے آئے تھے، اب کیا کہتے سب سے؟ بارات بنا دلہن کے واپس جاتی۔ عمر کا دماغ خراب ہونے لگا۔ خالہ رونے لگی تو ان کی طبیعت بگڑ گئی۔ میں کیا منہ دکھاؤں گی برادری والوں کو؟ سسرالی عزیز ہیں میرے، وہ اپنی جگہ صحیح تھیں۔ ابھی معاملہ فقط گھر کے لوگوں کے درمیان تھا مگر کسی کو بھنک پڑ جاتی تو ان کی طبیعت کی خرابی عمر پر بھاری پڑنے لگی۔ تماشا بنوا دیا آپ لوگوں نے ہمارا۔ اگر لڑکی کی مرضی نہیں تھی تو پہلے بتا دیتے، ہمارے لڑکے کو کون سا لڑکیوں کی کمی تھی؟ سائیکہ بھابی ان کے لتے لے رہی تھی۔ اماں نے ہاتھ جوڑ دیے مگر فقط ہاتھ جوڑنے سے معاملہ نہیں بننے والا تھا، سب کو ابا کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھنا پڑا۔ زینی کا دل گھبرانے لگا۔ سب ڈرائنگ روم میں بند ہو گئے۔ ابا کا دھیما لہجہ، عمر کی بلند آواز، تائی اماں کے بین سائیکہ کا تیکھا انداز گفتگو۔ دروازے سے کان لگا کے کھڑی زینی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ عمر اونچی آواز میں کافی کچھ بول رہا تھا۔ ابا کی آواز میں شکستگی تھی، معافی کی طلب تھی، ہار تھی۔ دروازہ کھلا تو وہ گڑبڑا کر سیدھی ہوئی، نگاہ عاقب کی سرخ ہوتی آنکھوں سے ملی۔ اسے دیکھ کر لب بھینچتا وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ سب باری باری چلے گئے تو اماں باہر آئیں اور ہونک کھڑی زینب کا ہاتھ تھام کر گھسیٹتی ہوئی اپنے کمرے میں لائیں۔ پلٹ کر دروازہ لاک کیا۔ زینی متحیر سی کھڑی تھی۔ اماں اس کا ہاتھ ہمیں اپنے بستر تک لائیں، اسے اپنے سامنے بٹھایا۔ یہ دیکھ زینی، ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے۔ وہ ہڑبڑا کر آواز میں آئی، یہ کیا کر رہی ہیں تائی اماں؟ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی یہ بات۔ ان کے ہاتھ کھولے۔
نہ میری بچی، یہ بات تو چھپنے والی نہیں ہے، ہاں مگر اپنی آپا کی عزت بچا کے بھیجنے کا ایک راستہ ہے ہمارے پاس۔ وہ کیا؟ زینی کا اپنا دماغ گھما ہوا تھا۔ تیرے تایا نے کہا ہے آج نکاح کر دیتے ہیں عمر کے ساتھ، چپ کر کے دلہن بن کے بیٹھ جانا، میری آپا کی عزت رہ جائے گی۔ بڑی مشکل سے عمر مانا ہے، اب تو اعتراض نہ کرنا۔ اماں کے ہاتھ پھر اس کے آگے بند کے زینب کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی، پھٹی آنکھوں میں عاقب کی لال ہوتی نگاہیں دار آئیں تو ایک بار پھر اس کے نصیب میں عافیہ کی اترن آ گئی تھی۔ اس کا دل ڈوبنے لگا، حالات خراب، اس کا موڈ خراب، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اس کی قسمت خراب۔ جہاں آج اس کا اور عاقب کا نکاح ہونا تھا، وہاں اب اس کا اور عمر کا نکاح ہو رہا تھا۔ مہمانوں میں سے کسی کو بھی حقیقت کا پتہ نہیں چلا۔ لمبے گھونگھٹ والی نکاح کی دلہن اور اس کے بعد میک اپ سے سجی سنوری عافیہ کے پرانے مگر کامدانی جوڑے میں ملبوس زینب کے جسم کو وہ جوڑا کاٹ رہا تھا۔ وہ متوحش تھی، زندگی نے ایک دم سے کروٹ بدل کر سب کچھ اتل پتل کر دیا تھا۔ ایسے میں اس کی سراسمگی کو اس کے واحد محلے دار دوست نے کم کرنے کی کوشش کی۔ جب نکاح کے بعد وہ اسٹور میں گھسی زاروں قطار روئے جا رہی تھی، تائی اماں کے حکم کے مطابق جب اسے چپ کروانے میں وہ ناکام ہوگی تو تقریباً چلا ہی اٹھی۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے زینی؟ اندھی ہو کیا؟ دکھائی نہیں دے رہا قسمت نے کیا کھیل کھیلا ہے میرے ساتھ؟ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ کر گرائی تھی کہ فقط ایک وہی تو تھی جس پر وہ غصہ کر سکتی تھی، لڑ سکتی تھی۔ اسے کہتے ہیں ٹرننگ پوائنٹ۔ اطمینان سے کہتے ہوئے سامیہ نے اس کا بازو تھاما اور باہر کی طرف بڑھی، اور 10 جماعتیں تو وہ بھی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے اس سے الجھنے لگی۔ سب سے نظر بچا کر سامیہ اسے کھینچتی گھسیٹتی چھت پہ لے آئی۔ اچھا بھلا میری زندگی میں اب سکھ حرام آنے لگا تھا، قسمت کھلنے لگی تھی کہ پھر سے قسمت نے دھوکہ دے دیا۔ ٹیرس کی دیوار سے ٹیک لگائے وہ پھپک کر رو پڑی۔ کیا پتہ تمہارے سکھ اور حرام کا راستہ اب کھلا ہو؟ سامیہ آرام سے بولی۔ ساری عمر عافیہ کی اترن پہنی ہے میں نے، اب شوہر بھی اسی کا چھوڑا ہوا۔ زینی سے تو بات ہی مکمل نہیں ہو پائی۔ سامیہ نے تعصب سے اس کے بہتے آنسوؤں کو دیکھا۔ کتنے سال بڑھتا ہے اس نے اس چھوڑے ہوئے شوہر کو طنز سے پوچھا۔ نام تو آ گیا نا اس کے ساتھ، اور ان دونوں کی دوستی بلکہ عشق کے قصے عافیہ سنا چکی ہے مجھے۔ یہ بڑی بڑی تصویریں ہیں دونوں کی عافیہ کے کمپیوٹر میں۔ دوپٹے سے ناک پونچھتے ہوئے وہ لال گلابی ہو رہی تھی، بڑے دکھ سے بولی۔ ایسا ہی عشق ہوتا تو یوں بھگوڑوں کی طرح اسے چھوڑ کر بھاگتی؟ کچھ بھی نہیں تھا ان دونوں کے درمیان۔ سامیہ نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ وہ تو برات لے آیا نا جو عشق میں سچا ہے، یہ تمہاری قسمت کی برات تھی، اسے آنا ہی تھا زینی۔ اب اڑ کے پنجاب جانے سے تو رہی تم۔ اچھی بلی آفی سے شادی ہو رہی تھی، کیسے ٹھاٹھ ہوتے اس گھر میں میرے۔ اچھی بلی آکی سے شادی ہو رہی تھی، کیسے ٹھاٹھ ہوتے اس گھر میں میرے۔ عافیہ بھی دفعہ دور ہو جاتی، اس کا کوئی یہ کام تھوڑی تھا اب دوسرے کی دم پکڑ لی الو کی۔ سامیہ نے بے اختیار غصہ کنٹرول کیا۔ کیا ٹھاٹھ ہوتے یہاں تمہارے؟ اتنے سالوں سے تمہاری تائی تمہیں اپنی بیٹی کی اترن پہنا رہی ہیں، کبھی بازار سے دلایا بھی تو کم تر، یا وہ جوان جو ان کی بیٹی نے ریجیکٹ کر دیا ہو، یہ ٹھاٹھ کراتی تمہیں؟ مفت کی نوکرانی ہو، نکمے بیٹے سے بیاہ رہی تھی تمہیں۔ سامیہ نے 2 آنکھیں مزید اس کے ہاتھ میں تھمائیں۔ مگر جو جان بوجھ کے اندھا، اس کا دارو کیا؟ تمہیں کچھ نہیں پتا۔ زینی نے پھر مظلوم بننا چاہا مگر سامیہ اس پر بھاری تھی، تیز لہجے میں بولی۔ مجھے سب پتا ہے اور تم سے زیادہ پتا ہے، اور اب تم یہ مظلومیت کا لبادہ اتار تو زینی خدا کا شکر ادا کرو کہ ایک عزت دار گھرانے میں بیاہ کے جا رہی ہو۔ اس گھر کی بیٹی بھاگی ہے جسے وہ بیانے آئے تھے، مگر دیکھ لو سر منہ پیٹ کے تمہاری تائی اور تایا کی عزت اچھالنے کے بجائے نہ صرف اپنی عزت سنبھال رہے ہیں بلکہ ان لوگوں کی عزت بھی ڈھک کے جا رہے ہیں تمہیں بیاہ کے۔ یہ تو ان لوگوں کا بڑا پن ہے۔ زینی کچھ متفق ہوئی۔ تو اب تم لوگ بھی چھوٹے پن سے نکل کے انہیں کوئی بڑا پن دکھا دو۔ سامیہ نے طنز کیا، پھر اسے سمجھانے لگی۔ یہ تو سوچو بیوقوف لڑکی کہ اس کی قسمت میں تمہیں بیاہ کے لے جانا لکھا تھا، اور عمر پتہ نہیں ان سب کا وہاں جا کر مجھ سے کیسا رویہ ہو۔ وہ اندر سے بہت سی باتوں سے خوفزدہ تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، عافیہ کی خالہ بڑی اچھی خاتون ہے، تمہاری تائی سے زیادہ حوصلے والی اور صبر اور برداشت والی۔ کوئی اور عورت ہوتی تو بہن کی عزت اتار دیتی، اور پھر تم سے تو سب راضی ہوں گے۔ اتنے نازک وقت میں سب کی عزت بچا رہی اور تم، ورنہ تو دونوں گھر کی ناک کٹ چلی تھی۔ سامیہ نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے یکلختی روشنی میں لا کھڑا کیا۔ سبک رو ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ ارے ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ اس کی براؤن آنکھیں جگمگا اٹھیں۔ اب تو سب کی نظروں میں میری اہمیت ہوگی، بالکل، اور یہی تو تم چاہتی تھی، اور اس کے لیے تم عاقب جیسے ویلے نکمے سے شادی کرنے کو بھی تیار تھی۔ سامیہ نے اطمینان سے کہا تو وہ کھلکھلا دی۔ واقعی یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ مجھے تو اپنی ایک حیثیت چاہیے تھی اور وہ مل گئی۔ سامیہ نے سکھ کا سانس لیا۔ اس کی زندگی میں چاہے کیسے امتحان کیوں نہ ہو، فی الحال تو مطلع صاف تھا۔ یہی اطمینان تھا جس کی بدولت اگلے روز ناک منہ چڑھا کر عافیہ کا پرانا مگر خوبصورت سا خاندانی جوڑا اس نے پہن ہی لیا۔ لمبے سفر کی وجہ سے بری لے کر نہیں آئے وہ لوگ، وہاں جا کر تو عیش ہی ہوں گے تمہارے۔ سامیہ کی تسلی نے جوڑے کی چبھن کو قدرے کم کیا، ساتھ ہی بے ساختہ گلہ بھی ہوا۔ تائی اماں سے اتنا نہ ہو سکا کہ نکاح چاہے رہ ہی گیا تھا کہ موقع پر 4 جوڑے اس کے بھی لے لیتی۔ سامیہ سچ کہہ رہی تھی، گھر کی مرغی دال برابر دنیا داری تھی، ورنہ اگلے دن وہ لوگ بنا کچھ کھائے پیے وہاں سے نکل پڑے۔ اسے مووی اور تصویروں کے لیے عمر کے ساتھ بیٹھنا پڑا۔ اب زینی کا موڈ اچھا تھا اور شاید وہ واحد نفس تھی جو اس فنکشن کو انجوائے کر رہی تھی۔ باراتیوں کو تو دولہا کا سپاٹ سا انداز ہی الجھن میں ڈال گیا۔
یہ وہ عمر تو نہ تھا جو پرسوں کے سفر میں ان کے ساتھ اپنی دلہن لینے نکلا تھا۔ ٹرین کا سفر تھا، کچھ امی کی طبیعت کی خرابی بہانہ بنی، واپسی جلدی ہو گئی۔ تئی اماں نے بیمار بہن کے پاؤں تھام لیے، تمہارا کیا قصور، جس کی قسمت میں جو تھا مل گیا، بڑے حوصلے سے کہہ کر وہ بہن سے وداعی ملی۔ زینی نے تائی اماں سے ملتے ہوئے مصنوعی منہ بسورا۔ اب تو نئی زندگی کا ایسا تجسس ہو چلا تھا کہ سب نقصان اور گھاٹے بھول گئے۔ اس کے برعکس تائی اماں یوں سے بینچ کے روئیں جیسے اپنی اکلوتی نازو پلی کو بیاہ کر دور دیس بھیجنے والی ماں رویا کرتی تھی۔ واپسی کا سفر محض انسانوں کا نہیں، مختلف سوچوں کا تھا۔ اگلے روز وہ شمالی علاقہ جات کی طرف نکلنے والے تھے۔ عافیہ نے کسل مندی سے انگڑائی لی۔ 2 دن ہوٹل میں ہی ٹھہرے تھے۔ فیصل نہا کے بھی نکل آیا تھا، پینٹ بنیان میں ملبوس وہ بال سنوار رہا تھا۔ میری جان، جو خرچہ یہاں کرنا ہے وہ نارڈرن ایریا میں کر لیں گے، ہنی مون کے دوران تو یوں بھی پیسہ پر لگا کے اڑتا ہے۔ منہ بناتے ہوئے عافیہ کو اٹھنا ہی پڑا۔ تمہارے پاس کچھ رقم ہے تو دے دو، ملا کے کافی ہو جائے گا۔ نکلتے ہوئے فیصل نے کہا تو سر ہلا کر عافیہ نے اپنے بیگ میں سے پرس نکال کر 20,000 اسے تھما دیے۔ ہوٹل سے باہر نکلے تو فیصل کے پیچھے بڑھتی وہ ٹھٹکی۔ فیصل گاڑی کی ڈگی میں سامان رکھ رہا تھا۔ یہ تو تمہاری گاڑی نہیں ہے، بیٹھو تو نہ، بتاتا ہوں۔ فیصل ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے بولا تو وہ بھی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ فی الحال تو گھر والوں کو بھنک بھی نہیں پڑی ہماری شادی کی، بس میں نے یہی کہا کہ ناردرن ایریاز کی سیر کو جا رہا ہوں دوستوں کے ساتھ۔ اپنی گاڑی لیتا تو کوئی بھی واقف کار فوراً پہچان لیتا، وہ بتا رہا تھا۔ کچھ کیش تو نکلواتے بینک سے۔ عافیہ کو اپنے 20,000 ریال تھے، ناک چڑھا کر بولی۔ ابو کا موڈ پہلے ہی خراب ہے جانم۔ سیر و تفریح کا سنتے ہی انہوں نے محنت کی عظمت اور کام پر لیکچر دینا شروع کر دیا۔ ایسے میں کیش مانگتا تو جوتے پڑتے۔ وہ مسکرا رہا تھا مگر عافیہ تو مسکرا بھی نہیں پائی۔ اس کی شکل دیکھ کر فیصل ہنس دیا۔ ابھی تو عشق کے اور بھی بہت سے امتحانات باقی ہیں، اس کا مطلب پا کر عافیہ کھسیائی۔ وہ تو ٹھیک ہے، میں تو اس لیے پریشان ہوں کہ لمبے سفر کے لیے نکل رہے ہیں، ہاتھ میں کھلا پیسہ ہونا چاہیے۔ تم دیکھنا تو صحیح کیسا شاندار ہنی مون ہوگا، بلکہ یہ تو ٹریلر ہے، اصل ہنی مون تو تب ہوگا جب میں تمہیں یورپ گھمانے لے کے جاؤں گا۔ وہ تفاخر سے کہتا عافیہ کو سرشار کر گیا۔ واقعی اب جلدی کس بات کی تھی؟ فیصل اس کی مٹھی میں تھا تو سب کچھ اس کی دسترس میں تھا۔ جلد یا بدیر وہ اپنے باپ سے سب کچھ حاصل کرنے والا تھا۔ گنگناتے ہوئے گاڑی ڈرائیو کرتے فیصل کو اس نے بڑے پیار سے دیکھا تھا۔ وہ ٹرین میں پہلی بار سفر کر رہی تھی، اس لیے دلہن ہونے کے باوجود شرم و حیا کو بالائے طاق رکھے تمام راستے کھڑکی سے لگی باہر کی رونقیں دیکھتی رہی۔ عمر نہ جانے کہاں بیٹھا تھا، ایک بار بھی بولے سے جو اس کی طرف پھٹکا ہو۔ امی کی طبیعت ناساز ہی تھی، تمام راستے منہ پر دوپٹہ ڈالے پڑی رہیں۔ زینی کو شک سا تھا کہ وہ رو رہی تھی، مگر اس نے زیادہ غور کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ یوں بھی وہ تو نئی زندگی شروع کرنے جا رہی تھی جو پہلے سے اس کی زندگی کا حصہ تھے۔ وہ اپنے غموں اور خوشیوں کے ساتھ جی رہے تھے، مگر زینی نے فی الحال اس زندگی سے کچھ تجربہ نہ حاصل کیا تھا، اسی لیے سامعہ کے دیے خواب اس نے اپنی آنکھوں میں سجا لیے۔ تمام راستے سائیکہ بھابی ان کی گھنی سی ماں اور ماڈرن چلتر سی بہن سرگوشیاں کرتی اور ٹھٹے لگاتی رہیں۔ بھابی کے بالترتیب 4 اور 6 سالہ منیب اور مطیب البتہ کتنی دیر چچی دلہن کے ارد گرد ہی رہے، پھر نیند آنے پر ماں اور نانی کی گود میں پڑ کے سو رہے۔ تھکا دینے والے طویل سفر کے بعد ٹرین گجرات کے اسٹیشن پر رکی۔ سب پر سامان سمیٹنے اور ٹرین سے اترنے کی فکر سوار ہوئی۔ تب اتنے گھنٹوں کے سفر میں پہلی بار عمر ان کے ڈبے میں آیا۔ وہ ماں کی فکر میں مبتلا تو انہیں سہارا دے کر دروازے کی طرف بڑھا۔ زینی ششوپنج میں مبتلا کھڑی تھی۔ یہاں تک خود آئیو بنو، آگے بھی خود ہی چلنا پڑے گا، بنا کسی سہارے کے عادی کر لو خود کو۔ سائیکہ بھابی کی ماں عادتاً ٹھٹا لگا کے کہتی اس کے پاس سے گزری تو وہ بھی خاموشی سے ان کے پیچھے چلتی۔ دوسری رشتہ دار خواتین نے اسے ویسے ہی پروٹوکول دیتے ہوئے اسٹیشن کے باہر کھڑی ہائی ایس میں بٹھایا جیسا کہ نئی دلہن کو دیا جاتا ہے۔ یہ ہائی ایس عمر کا دوست لے کر آیا تھا۔ اسٹیشن سے محض 10 منٹ کے سفر کے بعد وہ گھر پہنچ گئے۔ اماں کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے تمام رشتہ دار اور تو اور بھابی کی ماں اور بہن بھی راستے میں ہی اتر گئی۔ انہیں علم تھا کہ گھر جا کے کوئی اور رسمیں کرنے والی حالت تو کسی کی نہیں ہے، سو گھر تک آتے محض زینی، سائیکہ بھابی اور بچے، امی اور عمر ہی بچے تھے۔ عمر فرنٹ سیٹ پر بیٹھا، دو سے محو گفتگو تھا۔ گھر پہنچ کر عمر نے ہی ماں کو سہارا دے کر گاڑی سے اتارا۔ بھابی اپنے بچوں کو لیے اتری۔ عمر دروازے کا لاک کھول رہا تھا۔ زینی سر سے پھسلتے دوپٹے کو صحیح کرتی نیچے اتر آئی۔ اسے قدرے مایوسی ہو رہی تھی، یہاں تو نئی دلہن والی کوئی صورتحال ہی نہ دکھائی دیتی تھی۔ عمر ماں کو سہارا دیے ان کے کمرے میں لے گیا اور وہ 3 رویا برآمدے میں کھڑے بڑے سے سین میں تنہا کھڑی انگلیاں مروڑتی رہ گئی۔ سائیکہ بھابی بچوں کو کمرے میں چھوڑ کے آئیں تو اسے یوں ہی کھڑا دے کر مسکراہٹ دباتی اس کی طرف آئیں۔
ہائے یہ نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کے عمر کہاں چلا گیا؟ ان کی اداکاری بڑی فطری تھی۔ زینب سٹپٹا آ گئی۔ وہ خالہ جان کی طبیعت خراب ہے۔ عاقب اور عافیہ کی دیکھی دیکھی وہ بھی انہیں خالہ ہی کہتی تھی۔ چلو تمہیں کمرے میں چھوڑا ہوں، عمر کو تو شاید ساری رات ہمارے یہاں کھڑے ہونے کا خیال نہ آئے، وہ کہتی آگے بڑی۔ زینب خاموشی سے ان کے پیچھے بڑھ گئی۔ ایک کمرے میں داخل ہو کر انہوں نے لائٹ جلائی تو وہ دنگ رہ گئی۔ کمرہ روسی جس سجاوٹ سے مہک رہا تھا، زینی کا دل لہرا سا گیا۔ حق ہا، بھابی نے تعصب سے آہ بھری۔ انسان کیا سوچتا ہے اور قدرت ہمارے لیے کچھ اور ہی لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اب دیکھو ایک ایک شے کو عمر نے عافیہ کے استقبال کے لیے سجایا تھا، مگر اس کمبخت کی قسمت میں ہی نہ تھا۔ زینی ہجل سے ہونے لگی۔ بھابی کو اچانک کچھ خیال آیا تو ان کا انداز رازدارانہ ہو گیا۔ ویسے گئی کہاں وہ؟ تمہیں تو پتہ ہی ہوگا کہ پکا یارانہ ہوگا اس کا، تبھی تو عین شادی کے روز گھر والوں کے سروں میں ہاک ڈالے نکل گئی۔ وہ منتظر نگاہوں سے زینی کو دیکھ رہی تھیں۔ وہ واش روم کہاں ہے؟ زینی کا سوال غیر متعلق تھا۔ بھابی کی باتوں کو بریک لگی تو بدمزہ سی ہو کے رہ گئیں۔ یہ اٹیچڈ بات ہے، انہوں نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ میرے کپڑوں کا ایک بیگ تھا سیاہ رنگ کا، وہ جھجکی۔ سامان تو سارا باہر سین میں پڑا ہے، جا کے دیکھ لو بھائی، میرا تو تھکن سے برا حال ہو رہا ہے۔ ابھی نیٹ پہ جا کے عثمان کو ساری کہانی سنانی ہے۔ اور ویسے وہ صفا چٹ انداز میں کہتی اس کے قریب جھک کے رازداری سے بولی، اب تم بھی آرام کرو تو بہتر ہے، ہماری ساس کم از کم آج کی رات تو عمر کو ادھر پھٹکنے بھی نہیں دیں گی، خواہ مخواہ ہی اپنی نیند خراب مت کرنا۔ پھر آ بھر کے بولی، قسمت تو خراب کر ہی لی۔ وہ چلی گئی تو زینی نے سکون بھری سانس لی اور دلچسپی سے کمرے کی رہائش اور پھولوں کی لڑیوں کی سجاوٹ کو دیکھنے لگی۔ دل میں ایک آس ہی تھی عمر کمرے میں ضرور آئے گا۔ سو واش روم سے فریش ہو کے نکل آئی۔ باہر جا کے اپنا بیگ ڈھونڈنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اپنے پرانے کپڑے تو ساتھ لانے کے قابل نہیں تھے۔ سامیہ نہیں اس کے بیگ میں عافیہ کے گھر میں پہننے والے کے ایک جوڑے ڈال کے ساتھ کر دیے تھے۔ وہ تکیے سے ٹیک گئے، فریش سی بیٹھ گئی۔ وہ منتظر تھی کہ عمر آ کے کن الفاظ میں اس کا شکر گزار ہوتا ہے۔ بھائی اتنی بڑی قربانی دی ہے، جی حضور ہی کرتا پھرے گا میری تمہاری، سامیہ نے کہا تھا۔ زینب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آنکھ ٹھہری۔ وہ ذرا کھسک کر ٹھیک طریقے سے تکیے پر لیٹی۔ اسے سرور سایہ، اپنا کمرہ، اپنا بستر، ملکیت کے احساس نے بڑے تفاخر سے دل میں جگہ بنائی۔ تیز رفتار چلتے پنکھے کی ٹھنڈی ہوا نے کب اسے نیند کی وادی میں پہنچا دیا اسے خبر بھی نہ ہوئی تھی۔ امی کے بار بار کہنے پر عمر کمرے میں داخل ہوا تو زینب کو بے سدھ سوتے پا کر انہی قدموں واپس لوٹ گیا۔ عاقب، اماں کی متوحش سی آواز۔ انہوں نے عاقب کو بری طرح جھنجھوڑ کر اٹھایا تھا۔ اٹھ کے دیکھ تو صحیح، تیرے ابا کو کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے ان کی؟ وہ ساری رات کا جاگا بھی آنکھ لگی تھی مگر یوں اچھل کے اٹھا جیسے سویا ہی نہ تھا۔ ابا کی حالت ٹھیک نہ تھی۔ شدید ڈپریشن اور ٹینشن نے دماغی خلیوں کو سخت متاثر کیا تو نتیجہ فالج کی صورت نکلا۔ بہروب سے ابا، جن کے قدموں کی دمک سے زمین تھرتھراتی اور جن کی آواز سے وہ لوگ دبک جایا کرتے تھے، اب بے بس سے بستر پر پڑے تھے۔ ان کا دایاں بازو اور ٹانگ بے حرکت تھی اور زبان بھی متاثر ہوئی تھی۔ اماں نے جھولیاں پھیلا پھیلا کر ان کی زندگی اور عافیہ کی بربادی کی دعائیں مانگی۔ اسپتال کے کوریڈور میں عاقب حوصلہ ہار کر ان کے شانے میں منہ چھپا کے رو دیا۔ بہن غیرت کو للکار گئی تھی اور باپ کی بے بسی نے عاقب کے نکمے پن کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اسے ان دیکھے بوجھ سے یکلخت ہی اپنے شانے بوجھل ہوتے محسوس ہوئے۔ صبح اگر بھابی سے نہ جگاتی تو وہ جانے کتنی دیر تک خواب و خرگوش کے مزے لیتی رہتی۔ چند لمحے تو وہ سوئے ذہن کے ساتھ بھابی کو دیکھتی رہی۔ اب اٹھ جاؤ دلہن رانی، سویرا نکل آیا، نکلنے والے بھی نکل گئے اور تم یہاں سوئی پڑی ہو۔ ان کا مخصوص کچھ سمجھاتا ہوا مگر سمجھ میں نہ آنے والا انداز۔ زینی بے اختیار اٹھ بیٹھی، ادھر ادھر دیکھا۔ بھابی خوب سمجھی، کوئی بھی نہیں آیا رات بھر ادھر، ہم نے تو پہلے ہی اشارہ دے دیا تھا۔ امی حضور کے تیور ہی نہیں لگ رہے تھے عمر کو کمرے میں بھیجنے والے۔ بھائی اب بھانجی کی جگہ اتنی آسانی سے تو کسی کو نہیں دے سکتی نا۔ اور عمر بیچارہ وہ مزے لے رہی تھی۔ زینی کے کان کھڑے تھے۔ ایک ایک شے عافیہ کے لیے سجا کے گیا تھا۔ اب وہیں تمہارے ساتھ رات گزارنا تو اسے قیامت ہی لگنا تھا۔ دھڑ 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 زینی کے اوپر سے کوئی ٹرین گزری۔ بڑھتا ہوا مرد عافیہ کی اترن۔ اب تو یہ ماں کو چاہیے کہ تمہاری قربانی کا خیال کرتے ہوئے بیٹے کو سمجھائے، مگر نہ جی، یہاں تو جو مسکین اور مظلوم ہے اسی کو دبایا جاتا ہے۔ اچھے بدلے نکالیں گے تم سے عافیہ کے، اٹھ جاؤ اب ناشتہ کر لو۔ اسے اچھی طرح سے ٹھنسا کے اب وہ ناشتے کا مزہ سنا رہی تھی۔ زینی کے لیے تمام حقیقت ناقابل قبول اور ڈراؤنی سے ہی، مگر یہ بھی ایک تلخ حقیقت تھی کہ رات سے ایک کھیل بھی اڑ کر منہ میں نہ گئی اور اب معدہ دعائیاں دے رہا تھا۔ وہ چپ چاپ منہ دھونے اٹھ گئی۔ ناشتے کے دوران بھابی نے کھل کر عافیہ اور عمر کے رومانس کی آنکھوں دیکھی حقیقت بیان کی تھی، جس کے کئی پارٹ زینی کو جھیمپنے پر مجبور کر گیا۔ اب خود سوچو، اتنی نزدیکیاں اور پہ باقیاں کوئی مرد اتنی جلدی بلا سکتا ہے؟ کیا نہیں سوچا ہوگا اس نے عافیہ کے بارے میں۔ بھابی شادی شدہ تھی، روانی سے بولتی جا رہی تھی، مگر زینی کس پل صراط سے گزر رہی تھی یہ انہیں خبر نہ تھی۔ اسے رونا آ گیا۔ ناشتہ وہ کر چکی تھی۔ بھابی نے برتن سمیٹے۔ زینی کی بھیگتی پلکیں وہ دیکھ چکی تھی۔ بے وقوف ہو تم، رو کے بزدلی دکھاؤ گی تو گلا کے مار ڈالیں گے ماں بیٹا تمہیں۔ یہاں تو مقابلہ کرنا پڑے گا ان کی چال بازیوں کا تمہیں۔ بھابی نے زینی کے ہاتھ میں ایک ہتھیار تھمایا۔ میں بھلا کیا کر سکتی ہوں؟ میں نے تو ان لوگوں کی عزت بچائی ہے۔
وہ بے بسی سے بولی تو آنسو پلکوں کی باڑ توڑ توڑ کر رخساروں پر لڑک گئے. بھابی چمکی. وہی تو، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ تمہارا پلڑا بھاری ہے. ذرا سی بھی نرمی دکھاؤ گے تو سر پہ چڑھ کے ناچے گا عمر تمہارے. اب اگر احسان کیا ہی ہے تو اسے ٹھیک طرح سے جتاؤ بھی. نئے سبق، نئے انداز. زینی کو جلد ہی کوئی فیصلہ کرنا تھا کہ اس کو اس نئی زندگی میں کیا حکمت عملی اپنانی ہے. باہر کھٹکا ہوا تو بھابی ٹرے اٹھا کے پلٹی. آج کا ناشتہ تو میں نے کروا دیا، مگر آئندہ سے تم جانو اور تمہارا کام. میں تو بھائی مشکل اپنا اور بچوں کا کام کر پاتی ہوں، واقعی تم جانو اور تمہاری ساس اور میاں جانے. ایک دم سے اتنا بے اتنا لہجہ اور بے مروت انداز. زینی آنکھیں پھاڑ کے انہیں دیکھ کر رہ گئی. بیرونی گیٹ کھلا. عمر امی کو تھام کے اندر لا رہا تھا. شاید وہ لوگ ڈاکٹر کے پاس سے ہو کے آ رہے تھے. کمروں کے آگے برآمدہ اور برآمدے کو لوہے کی مضبوط جالیوں سے کوریڈور میں تبدیل کر دیا گیا تھا، اور ان جالیوں پر تیز دھوپ سے بچاؤ کے لیے چکن لٹکائی گئی تھی، جس کی وجہ سے برآمدے اور کمروں میں ٹھنڈک کا احساس نمایاں تھا. زینی برآمدے ہی میں فریج کے پاس رکھی 4 کرسیوں والی میز کے گرد رکھی کرسی پر بیٹھی تھی. عمر اس کے پاس سے گزرا. وہ منہ اٹھائے دیکھے گئی. نہ سلام نہ دعا. امی خود ہی رکی. وہ نڈال سی تھیں. اندر آؤ میرے پاس، انہوں نے کہا تو وہ ان دونوں کے پیچھے چل دی. عجیب سی شادی، عجیب سی سسرال. عمر نے انہیں سارا دے کر بستر پر بٹھایا اور پنکھا فل سپیڈ پر چلا دیا. انہوں نے اشارے سے زینی کو اپنے پاس بلایا. عمر باہر نکلنے لگا تھا. تم کہاں جا رہے ہو؟ امی نے نکہت زدہ لہجے میں اسے روکا. نیند آ رہی ہے مجھے، تھوڑا آرام کروں گا. وہ بنا مڑے کہہ کر چلا گیا. زینی دل ہی دل میں اس سے خفا ہو گئی. اب نیند آ رہی ہے؟ موصوف کو اور ساری رات کیا حال چلاتے رہے ہیں؟ ساری رات کا جاگا ہوا ہے. میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی نا، کبھی سر دباتا رہا اور کبھی ٹانگیں. امی نے پیار سے عمر کا ذکر کیا. زینی کڑی اچھی مصروفیت پہ لگا رکھا تھا بیٹے کو. تم بتاؤ ٹھیک سے سوئی؟ وہ یوں ہی پوچھ رہی تھی جیسے وہ اس گھر میں سونے کے لیے تو لائی گئی تھی. جی. سر جھکا کر دھیرے سے کہا. امی نے رک کر جیسے کچھ سوچا جانے الفاظ جمع کھا رہی تھیں کہ ہمت. پھر بڑے تحمل سے بولی. پیچھے جو کچھ ہوا اسے بھول جانا زینب، تب ہی آسانی سے زندگی میں آگے بڑھ سکو گی. اور اب یہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم عمر کو بھی وہ تلخ یادیں بلا دو. تمہاری دوہری ذمہ داری ہے بیٹا. لو جی. یہ تو نہ ہینگ لگانے کے موڈ میں اور نہ پھٹکڑی، اور جو رنگ بھی چوکھا چاہ رہی ہیں. اس نے تب کے سوچا مگر منہ سے فقط جی کہہ کر سر جھکا لیا. سائقہ بھابی صرف اپنا اور اپنے بچوں کا کام کرتی، اپنا کمرہ اور اس کے آگے کا برآمدہ صاف کر لیتی اور بس. جبکہ اگلے 1 ہفتے میں باقی سارے گھر کی ذمہ داری زینب پر آن پڑی. بھائی تم تو اکیلی جان ہو، کچن بھی سنبھال سکتی ہو. میرے تو بچوں کے ہی کام ختم نہیں ہوتے. سالن وغیرہ تو میرے بچے کھاتے نہیں، بس میں ہی ذرا سا لوں گی. بھائی تم 3 جانے ہو، پکانا تو تمہیں ہی چاہیے. انہوں نے بڑی ہوشیاری سے اپنی جان چھڑائی. اب وہ تھیں اور کیبل کے پروگرامز. وہاں سے اٹھتی تو اسکائی پہ میاں کے ساتھ گپ شپ شروع ہو جاتی. ان کے دونوں بچے منیب اور مطیب چچی سے نوڈلز اور چپس بنوا کے کھا لیتے. زینب کے دل میں بسی اپنے گھر کی خواہش پوری ہونے لگی. الماری کھولی تو بری کے جگمگاتے ہینگرز پر لٹکے کپڑوں نے آنکھیں خیرہ کر دیں. پھر تو وہ روز جھاڑو پوچھا لگاتی، ڈسٹنگ کرتی، مزے کا کھانا بناتی اور پھر شان سے نہانے کے بعد بڑی کا ایک سوٹ چڑھا کے بیٹھ جاتی. کچھ خدا نے روپ بھی دیا تھا اور الہڑ انداز بھی. سو بہت سی باتیں وہ دل پہ نہ لیتی تھی، مگر یہاں یہ ہوا کہ بننے سورنے کے بعد دل کسی کی تو صفی نگاہ کے لیے مچلنے لگا. اسے اپنے آپ میں مگن بھرپور زندگی گزارتے دیکھ کر عمر کے انداز میں مزید سرد موری سی اتر آئی تھی. جب سے زینی بیاہ کی آئی تھی وہ ایک بار بھی اس سے ہم کلام نہ ہوا تھا. سامیہ کو فون کیا تو اس نے جی بھر کے لتاڑا. وہاں جا کے سب کو بھول ہی گئی ہو. تمہارے تایا کو فالج نے ادموا کر دیا. عافیہ تو سمجھو ان کے لیے مار ہی گئی. عاقب اب تایا کی جگہ کام کر کے گھر کی ذمہ داری سنبھال رہا ہے. وہ بہنچکی رہ گئی خالہ کے سامنے، وہیں صوفے میں دنس کر رونے لگی. کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ وہ پریشان ہو اٹھی. زینی نے ساری ببتا کہہ سنائی جسے انہوں نے صبر سے سنا اور بڑے حوصلے سے بتایا. میں جانتی ہوں آپا کا فون آیا تھا. سچ پوچھو تو ان پہ تو آزمائش ہی آ کی، مگر انہوں نے ہم میں سے کسی کو بھی وہاں آنے سے منع کر دیا. فون پہ ہی میں اور عمر احوال پوچھ لیتے ہیں. تمہیں اس لیے نہ بتایا کہ تمہارا دل پریشان ہوگا. وہ پتہ نہیں واقعی سچ کہہ رہی تھی یا اپنی سنگ دلی پہ پردے ڈال رہی تھی. زینی سوں کرتی. امی اور عمر دونوں سے برگشتہ ہو گئی ہوں. پورا گھر سنبھال رہی ہو. کراچی بھیج کے ہاتھ سے تھوڑا ہی گنوائیں گے تمہیں لوگ. سائقہ بھابی نے آنکھیں نچا کے اس کے دکھ کو اور بڑھایا. زینی کا دل ہرشے سے اچاٹ ہونے لگا. اس نے الماری میں ہینگرز پر ترتیب سے لٹکے ان گنت کپڑوں پر یاسیت سے ہاتھ پھیرا. اب تو کسی رنگ پہ دل للچاتا ہی نہ تھا. جس کے نام کی بری تھی وہی میرا نہیں تو یہ سب. اس نے بے دلی سے الماری کے پٹ بند کر دیے. کھٹکے پر پلٹ کر دیکھا تو عمر بستر کے کنارے ٹک کر شوز اتار رہا تھا. زینی کو غصہ آیا. وہی غصہ جو کبھی کبھار سامیہ سے لڑ کے اتارا کرتی تھی. وہ عمر کے سر پر جا کر کھڑی ہوئی. آپ کو میں نظر نہیں آتی؟ اس نے عمر کے ہاتھوں کو سست پڑتے دیکھا. اس نے نظر اٹھا کے لمحہ بھر کو زینی کی طرف دیکھا اور پھر شوز بیٹھ کے نیچے کھسکائے، اپنے سلیپرز پہنے اور اٹھ کھڑا ہوا. اب وہ زینی کے بالمقابل تھا. زینی نے اس کے ملبوس سے اٹھتی خوشبو کو بہت اچھی طرح محسوس کیا تھا.
میں حقیقت سے نظریں چرانے والوں میں سے نہیں ہوں، اور کون ہے یہاں جو نظر آئے گا؟ عمر کے لہجے میں ایک سلگتی ہوئی کیفیت تھی۔ مجھے کسی نے طیب ابا کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ میں وہاں جاتی، ان کا حال پوچھنے۔ زینی نے احتجاج کیا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، ان لوگوں نے ہی منع کر دیا وہاں آنے سے۔ فون پہ حال چال پوچھ لو تم بھی، مگر مجھے بتاتے تو۔ اب بتا دیا نا، وہ یکلختی سرد لہجے میں بولا۔ وہ واش روم کی طرف بڑھا۔ میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئی ہوں۔ زینی نے اسے جتایا۔ کمال ہے، میری قربانی اسے دکھائی نہیں دیتی۔ اب پتہ نہیں اس کی بات میں کیسا اثر تھا، وہ رکا ہی نہیں بلکہ پلٹ کر اس تک واپس بھی آیا۔ جانتا ہوں، بے فکر رہو تم، جو تمہاری مرضی ہے وہی کرنا، مجھے بار بار جتانا مت۔ سرد لہجہ سپاٹ انداز۔ وہ واش روم جا چکا تھا۔ زینی جھرجھری سی لے کر بیدار ہوئی۔ اس نے کلس کر سوچا، ان لوگوں کو تو بس نوکرانی چاہیے گھر کے لیے، اور وہ مل گئی۔ عافیہ یہاں آتی تو تنکا نہ توڑتی، اور امی اور عمر سے برگشتہ ہونے لگی۔ نیو مری ایوبیا تک گھوم پھی لیا۔ عافیہ کا دل اس ہنی مون سے بھر گیا، کیونکہ پرس خالی ہونے کو تھا۔ واپس جا کے جلد از جلد فیصل کے محل نما بنگلے پہ اپنی حقداری جتانا چاہتی تھی۔ آخر وہ اس بنگلے کے اکلوتے وارث کی بیوی تھی۔ اب اسے سوچ کر ہی سرشاری ملتی۔ فیصل کی لمبی گاڑی میں ایک بار لفٹ لینے سے اس کے تو بھاگ ہی کھل گئے تھے۔ عافیہ نے زندگی میں کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کیا تھا۔ عمر جیسا جذبات میں کھرا بندہ چھوڑ کے اس نے لاکھوں میں کھیلنے والے شخص کو چنا تھا۔ اسے اپنی بروقت فیصلے پر ناز ہوتا۔ فیصل، گھر کب چلیں گے؟ کیا بات ہے؟ فیصل نے اس کی کمر کے گرد ہاتھ کی گرفت باندھی۔ عافیہ نے ناز سے منہ بسورا۔ بور ہو گئی ہوں میں۔ فیصل نے ہلکے سے جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا۔ میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی اب تو اس گستاخی کی سخت سزا ملے گی تمہیں۔ اس کا انداز زمینی اور لہجہ مسکراتا ہوا تھا، مگر عافیہ کا دھیان تو اپنے پرس کی طرف اٹکا تھا۔ 20,000 تو شروع سفر میں ہی اس نے فیصل کو پکڑا دیے تھے، اوپر کے 50,000 میں سے بھی 5-7 ہی اس کے پاس بچے تھے۔ اب یہ 70,000 فیصل کے لیے تو شاید 70 روپوں کے برابر تھے، مگر عافیہ جیسی تنخواہ دار کے لیے تو ایک بڑی رقم تھی۔ مگر فیصل بے فکر تھا۔ اب مجھے شاپنگ بھی تم ہی کراؤ گے، میرا پرس تو خالی ہو چکا ہے۔ عافیہ نے اس کی چھانے پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ تو لمحے بھر کے توقف کے بعد وہ بولا، میں سوچ رہا تھا کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہم یہاں رہ کے خواہی اپنی سیونگز اڑا رہے ہیں، آگے چل کے پتہ نہیں کیسے حالات ہوں گے، ابھی واپسی پہ شاید کرائے کا گھر بھی لینا پڑے۔ عافیہ کو جھٹکا سا لگا۔ کرائے کا گھر؟ سیدھا گھر لے کے جا کے ابو سے جوتے کھاؤں گا کیا؟ وہ مسکرایا۔ وہ ہمارا بھی گھر ہے فیصل، اب میں بہو ہوں اس گھر کی، اس نے اپنے لفظوں پہ زور دیتے ہوئے کہا۔ فیصل کی گرفت اس کی کمر پر اور مضبوط ہوئی۔ میں نے کب انکار کیا ہے جان، مگر براہ راست ابو سے ٹکر لینا دانشمندی نہیں ہے۔ پہلے تو جا کے امی ابو کو آرام کرنا پڑے گا، ان کے ذہن میں تمہارے لیے جگہ بنے گی تو گھر میں خود بخود ہی بن جائے گی۔ وہ غصے میں آگ بھی کر سکتے ہیں مجھے۔ آگے کی مشکلات کا اندازہ کر کے عافیہ گہری سانس بھر کے رہ گئی۔ عمر بہت پرجوش سا مٹھائی کا ڈبہ لے کر گھر آیا، مگر زینی کا موڈ اس قدر خراب تھا کہ اسے کوئی تجسس نہ ہوا، اور وہ سب کام چھوڑ چھاڑ کے کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد امی کی پکار سنی تو اسے مجبوراً ان کے کمرے میں جانا پڑا۔ دونوں ماں بیٹے جانے کس بات پہ کھلے پڑ رہے تھے۔ مٹھائی کا ڈبہ بیچ میں کھلا پڑا تھا۔ تم کہاں رہ گئی؟ امی کو اس نے اتنے دنوں میں پہلی بار خوشی کے اس تاثر میں دیکھا تھا۔ میں نے کہاں ہونا ہے، وہی گھر کے کام کاج، کچن کی ڈیوٹی اور واشنگ مشین۔ اس کا انداز لٹ مار تھا۔ عمر نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا، مگر زینی کا ارادہ اسے دبنے کا قطع نہیں تھا۔ اگر وہ عافیہ کی یادوں میں ڈوب کر زندگی گزار سکتا تھا تو وہ بھی اپنا غصہ نکالنے میں آزاد تھی۔ اچھا وہ سب تو ہوتا رہے گا، آ کے مٹھائی تو کھاؤ۔ امی نے ماحول کو خوشگوار ہی رکھنا چاہا، مگر زینی کا خواہ کی مروت نبھانے کا کوئی موڈ نہ تھا۔ یہاں کون سی کام والیاں بیٹھی ہیں، میں ہی ختم کروں گی نا، اور میرا میٹھا کھانے کا موڈ نہیں۔ عمر کے تاثرات میں سنجیدگی اتر آئی۔ ایک شکایتی نظر امی کی طرف دے کر وہ اٹھ گیا۔ امی آوازیں دیتی رہیں مگر وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ اچھا ہے نا، میرا دل جلانے والوں کا بھی دل جلنا چاہیے۔ زینی مطمئن ہوئی۔ امی کو تعصب ہوا، خواہ موڈ خراب لیا۔ اتنی عالی شان پوسٹ نوکری ملی ہے میرے بیٹے کو، آج تو خوشی کا دن تھا۔ زینی نے چونک کر انہیں دیکھا۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ یہ کون سے طریقے اپنا رہی ہو تم؟ بجائے اس کے کہ تم وہاں اپنی ایک اہمیت بناتی، الٹا اپنی حیثیت بھی کھو رہی ہو۔ سامیہ فون پر اس پر چڑھ دوڑی۔ زینی جزبز ہوئی۔ کون سی حیثیت؟ نوکرانی بنا لی ہے مجھے؟ بکو مت، اپنا گھر ہے وہ تمہارا۔ زینی یہ کیوں نہیں سوچتی؟ سامیہ نے زور دے کر کہا۔ یہاں بھی تو بےگار کاٹ رہی تھی مفت کی، وہ یاسیت سے بولی۔ اپنوں سے مل کر اپنا گھر بنتا ہے سامیہ، اب خالی اینٹ پتھروں سے ساری عمر سر پھوڑتی رہوں؟ یا اللہ، اس لڑکی کو کیسے سمجھاؤں؟ جو قیامت ان لوگوں پہ گزری ہے اسے سنبھل تو لینے دو، انہیں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عمر اندر داخل ہوا تھا۔ زینی نے آواز بڑھائی، ظاہر یوں ہی کیا جیسے اس کی آمد سے انجان ہو۔ ہاں ان پہ ہی تو قیامت گزری ہے، مجھے تو کوئی دکھ کوئی غم ہے ہی نہیں نا۔ جیسے میرا بھی تو نکاح ہونے والا تھا عاقب سے اس روز، میری زندگی برباد نہیں ہوئی کیا؟
عمر نے سب اچھی طرح سنا۔ زینی کی اونچی آواز بسورتا لے جاؤ، وہ لب بھینچے تیز قدموں سے چلتا ماں کے کمرے میں چلا گیا۔ زینی کھل کے مسکرا دی، اب پتہ چلے گا موصوف کو، اتنی گئی گزری نہیں ہوں، ان کی منگیتر تھی تو میرا بھی ایک عدد منگیتر تھا۔ زینب نے شاید کسی دوست کے ذریعے پہلے ہی گھر کا بندوبست کر رکھا تھا، واپسی پر وہ اسے سیدھا کرائے کے گھر میں لے آیا۔ وہ کمرہ 2 کمرے، ایک بات ہے، کچن، مختصر سے صحن اور بس۔ عافیہ کا دل بیٹھنے لگا، یہاں رہیں گے ہم؟ ابھی تو قیوم کی مہربانی ہے جو یہ ہلکا پھلکا سامان افراتفری میں خرید کے گھر سیٹ کر دیا ہے اس نے۔ فیصل مطمئن تھا۔ عالیہ نے اس عالی شان سامان کو دیکھا، کوئی بیڈ یا چارپائی نہ تھی، زمین پر ڈبل بیڈ کا گدا بچھا کر اوپر صاف ستھری بیڈ شیٹ ڈال دی گئی تھی، سائڈ پہ رکھی 2 کرسیاں اور بس، یہ ان کا بیڈ روم تھا۔ اس نے ساتھ والے کمرے میں جھانکا، وہ خالی بائیں بائیں کر رہا تھا، البتہ کچن میں چولہا سیٹ تھا اور کاؤنٹر پہ ہی ضرورت کے برتنوں کا ڈھیر رکھا تھا جو شاید نئے ہی خریدے گئے تھے۔ عافیہ کا بی پی لو ہونے لگا، کم از کم اچھا سا فرنش تو کروا لیتے فیصل، بالکل کسی غریب کی کٹیا لگ رہی ہے۔ وہ صدمے کی کیفیت میں تھی مگر وہ بے فکر تھا۔ کر لیں گے یار، پریشان کیوں ہوتی ہو؟ کون سا تم نے یا میں نے نوکری چھوڑ دی ہے؟ عافیہ نے تنگ کر کہا، تم سے شادی کے بعد بھی میں ٹکے ٹکی کی نوکریاں کرتی پھروں؟ کم آن یار، تم تو آزمائش کی پہلی سیڑھی پہ ہی تھک کے بیٹھ گئی، کیا میں نے تمہیں پہلے سے یہ سب نہیں بتایا تھا؟ وہ بھی خفا ہوا تو عافیہ ٹھنڈی پڑ گئی۔ مگر کب تک فیصل؟ پلیز اپنے گھر والوں سے بات کرو، مجھے ایسے گھر میں رہنے کی عادت نہیں ہے۔ اب کی بار اس کا انداز التجائیہ تھا۔ فیصل کے لبوں پر مسکراہٹ کھیل گئی، آؤ ذرا اپنا زمینی بیڈ تو چیک کریں۔ ہاتھ بڑھایا مگر وہ تیزی سے پیچھے ہٹ گئی، اس سے بہتر ہے کہ میں جا کے کچن کا چولہا چیک کروں اور چائے بناؤں، ٹینشن سے سر درد شروع ہو گیا ہے۔ اس کے جانے کے بعد فیصل گدے پر اطمینان سے نیم دراز ٹانگ پر ٹانگ جمائے گنگنانے لگا، اس کے انداز و اطوار میں بلا کا اطمینان تھا۔ عمر کو اپنی جاب کی وجہ سے بہت خوبصورت گھر بھی ملا اور شاندار گاڑی بھی۔ امی یہاں سے کچھ بھی نہیں لے کے جائیں گے سوائے کپڑوں کے اور انتہائی پرسنل چیزوں کے۔ ویل فرنشڈ گھر ملا ہے، عمر نے مسکرا کر کہا تو وہ خدا کا شکر بجا لیں۔ سائقہ بھابی تو تفصیل سن کر ہی برا فروختہ ہو گئیں۔ امی جی آپ چلی جائیں گی تو میں یہاں اکیلی کیسے رہوں گی؟ ان کے لہجے کا ادب اور احترام بہت اجنبی سا تھا۔ امی نے بڑی آس سے عمر کی طرف دیکھا مگر وہ سائقہ بھابی کی رگ رگ سے واقف تھا۔ عثمان بیرون ملک گیا تب عمر پڑھ رہا تھا اور ابھی وہ نوکری پر بھی نہیں لگا تھا کہ سائقہ بھابی نے خرچوں کے بڑھ جانے کا رونا رو کر اپنا ہر خرچ الگ کر لیا تھا، اور نہ ہی کبھی عثمان کو توفیق ہوئی تھی کہ وہ بھائی نہ صحیح ماں کا ہی خرچ الگ سے بھجوا دیتا۔ آپ اپنی امی کو بلوا لیں یا پھر بھائی کے پاس چلی جائیں، عمر نے صفا چٹے انداز میں کہہ دیا۔ وہ دل محسوس کے رہ گئی، بڑے سے لان والا شاندار سا گھر ان کی آنکھوں کے آگے ناچ رہا تھا۔ انہوں نے صحن میں پوچھا لگاتی زینی کو حسد اور رشک کی ملی جلی نگاہوں سے دیکھا، اس بے وقوف کو پتہ ہی نہیں کیسا روشن ستارہ اس کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ نئے گھر میں آ کر زینب تو گویا قوت گویائی ہی کھو بیٹھی۔ یہ ہمارا گھر ہے؟ اس نے بے اختیار ہی پاس کھڑے عمر کا بازو ہلا کر پوچھا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ ہجل سی ہوگی، فوراً بات بدلی، مطلب یہ آپ کو ملا ہے؟ وہ مبہم انداز میں کہہ کر امی کو بازو کے گھیرے میں لے کر ادھر ادھر گھومتے پھرتے گھر دکھانے لگا۔ زینی اسے پیچھے سے زبان چھڑا کر رہ گئی، اس نے خود ہی خوشی خوشی سارا گھر ہاتھوں سے چھو چھو کر دیکھا۔ کاش عافیہ یہاں ہوتی، جل کے مر جاتی وہ تو۔ اسے ہنسی آئی، واقعی عافیہ نے قریب کہہ کر ہی تو عمر کو ٹھکرایا تھا، اور اب اگر وہ عمر کے ٹھاٹ باٹ دیکھ لے تو۔ وہ بے اختیار ہنسنے لگی، ٹھنڈے میٹھے رواں پانی جیسی شفاف ہنسی۔ اندر سے نکلتے عمر نے بے اختیار مڑ کر اس منموجی کو دیکھا تھا۔ ایک ہفتے کے اندر اندر گھر میں کام کرنے والی اور ساتھ ہی کھانا پکانے والی عورت بھی آ گئی۔ زینی کو لگا کہ اب وہ ملکہ بن کے بس بیڈ پہ بیٹھی حکم چلایا کرے گی، مگر چند دنوں میں اسے ہر شے پر دھول کی تہیں دکھائی دینے لگی۔ آرام کر کر کے ہڈیاں دکھنے لگی تو وہ کام والی کے سر پر کھڑی ہو کے کام کروانے لگی، مگر کھانا پکانے والی کا کیا کرتی؟ اپنے ہاتھ سے کھانا کھانے کی ایسے عادت پڑی تھی کہ وہ برچن کے ہاتھ کا پکا پسند ہی نہ آتا۔ امی بیچاری شاید مروت میں گزارا کر رہی تھی، مگر زینی کی اس روز والی منہ ماری کے بعد انہوں نے لب سی لیے تھے جب وہ کام کے بوجھ کی شکایت کر رہی تھی۔ عمر کہاں ہوتے ہو تم؟ گھر میں بھی ٹائم دیا کرو۔ امی اس پر خفا ہونے لگی، نئی نئی جاب ہے اور پھر اتنی بڑی پوسٹ میں، نااہلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے مسکرا کر امی کو منایا تھا، انگوروں سے بڑی پلیٹ گود میں رکھے ٹی وی پر نظریں گاڑے بیٹھی زینی نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا، اسے عمر کی مسکراہٹ اچھی لگی تھی۔ بیٹا جی شادی بھی نئی ہوئی ہے آپ کی، اور یہ بھی کوئی چھوٹی موٹی پوسٹ نہیں ہے، پھر یہاں اتنی نااہلی کا مظاہرہ کیوں ہو رہا ہے؟ امی کا ارادہ شاید اس کے کان کھینچنے کا تھا۔ زینی کا دل دھک دھک کرنے لگا، انگور کا دانہ ٹھونکنے لگی۔ وہ تو امی کو عمر سے ملا ہوا سمجھ رہی تھی۔ سائقہ بھابی کے بقول، حکم کریں آپ۔ خوشحالی نے عمر کے موڈ پر بھی بہت اچھا اثر ڈالا تھا۔ موسم بدل رہا ہے بیٹے، زینب کو مارکیٹ لے جاؤ، شاپنگ کروا لاؤ، وہ تو اتنی صابر ہے، منہ سے ابھی کبھی کہے گی نہیں، مگر تمہیں تو اپنے فرائض کا خیال رکھنا چاہیے۔ زینی کا دل بلیوں اچھلا، شاپنگ زندگی میں
مگر عمر شاید کچھ کہہ رہا تھا۔ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، کل ڈرائیور بھیج دوں گا گاڑی کے ساتھ، جتنی چاہے شاپنگ کر لے۔ لو اب یہ ڈرائیور کے ساتھ جا کے خریداری کرے گی۔ امی ناراض ہوئیں۔ زینی کا جی چاہا ان سے کہے شاپنگ ہی تو کرنی ہے، جس کو چاہے بھیج دیں، بلکہ چپراسی کو بھی بھیج سکتے ہیں۔ مگر پھر دل کو بجھا سا پا کر اس کا یہ جملہ اندر ہی رہ گیا۔ تو کیا یہ دل عمر کا ساتھ مانگ رہا ہے؟ اسے اس سوچ کے ساتھ ہی خود پر بے یقینی ہوئی۔ پہلی تنخواہ ملتے ہی گھر کے اخراجات پہ اٹھ گئی۔ بینک سے وہ پہلے ہی اپنی تمام بچت نکلوا کر ہنی مون پر اڑا چکی تھی۔ فیصل اپنے باپ سے جو جیب خرچ لایا وہ عافیہ کی تنخواہ سے بھی کم تھا۔ وہ مشکل گھر کا کرایہ اور بل ہی ادا ہو سکے۔ عافیہ تو تڑپ ہی اٹھی، اب ایسے کیسے گزارا کریں گے ہم؟ سویٹ ہارٹ، پیار محبت میں تو بھوکا رہ کے بھی گزارا ہو جاتا ہے۔ اس نے عافیہ کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا، مگر عافیہ کو اس کا ورفتہ انداز بالکل نہیں بھایا تھا۔ تم کر سکتے ہو مگر میں نہیں۔ اس نے بے دید و بد لحاظ ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا، کہیں اسے کرائے کے مکان میں رکھ کے وہ بھول ہی نہ جائے۔ فیصل نے اسے خاصی ناراضی سے دیکھا۔ بس یہ تھی تمہاری محبت عافیہ سنبھلی؟ میں نے تو اس طرح کی زندگی کا خواب نہیں دیکھا تھا فیصل۔ آگے بڑھ کر وہ اس سے لپٹ گئی۔ اپنے ماں باپ کو تو چھوڑ ہی آئی ہوں، یہاں بھی تم تنہائی کی مار دے رہے ہو۔ میں نے تو سوچا تھا کہ تمہارے والدین میرے ماں باپ کی کمی کو پورا کر دیں گے۔ وہ بڑی ڈرامے باز تھی، رقت آمیز لہجے میں بولتی فیصل کو لمحہ بھر کو چپ کروا گئی۔ تمہیں اچھا لگتا ہے کہ تم خود لاکھوں کی گاڑی میں سفر کرتے ہو اور تمہاری بیوی بسوں میں خوار ہوتی ہے، اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ اتنے امیر شخص کی بہو ہو کر معمولی سی جاب کر رہی ہے۔ فیصل نے اسے خود سے الگ کیا اور بہت ٹھنڈا سا ہو کر گدے پر جا لیٹا۔ اس گھر کو دیکھو، کیا یہ تمہارے رہنے کے قابل ہے؟ جہاں نہ سونے کو بیڈ ہے نہ بیٹھنے کو صوفہ۔ وہ جذباتی ہو رہی تھی۔ فیصل سنجیدگی سے بولا، اور اگر یہ سب ہمیں کبھی نہ ملے، ابو مجھے آ کر دیں تو؟ عافیہ کا دل پتے کی مانند لرزا۔ وہ ایسا سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ تمہیں اپنا حق ہر حال میں لینا ہوگا فیصل، مجھے دنیا کے سامنے تماشا بنواؤ گے؟ اس نے بینچے لہجے میں کہا۔ کس بات کا تماشا؟ شادی کا وعدہ کیا تھا میں نے، وہ نبھا دیا۔ فیصل مطمئن تھا۔ مگر میں اس گھر کی بہو بھی بننا چاہتی ہوں فیصل، مجھے اپنے گھر کا مان بھی چاہیے۔ وہ ضدی ہونے لگی۔ اس کی ماں اکثر کہا کرتی تھی، مقدر سے اتنی ضد ہی لگانی چاہیے جتنی اپنے اختیار میں ہو۔ جہاں معاملہ اختیار سے باہر لگے وہاں اپنی ضد چھوڑ کر خدا کی رضا مان لینے میں ہی عافیت ہے۔ مگر عافیہ نے کبھی اس جملے کی گہرائی میں اتر کر کوئی سیپ نہ پایا تھا۔ تمہارا گھر وہی ہے جہاں میں ہوں عافی، اس گھر اور اس کے مکینوں سے تمہارا کیا واسطہ؟ وہ جیسے عافیہ کو آزما رہا تھا، مگر عافیہ اس امتحان میں کسی طور پر پورا اترنے کو تیار نہ تھی۔ وہ عیش قدرت نے ہمارے نصیب میں لکھے ہیں فیصل، پھر کیوں نہ ان سے مستفید ہوا جائے۔ بہرحال فی الحال تو کچھ نہیں ہو سکتا جب تک ابو کو نہ منا لوں۔ وہ تو پہلی فرصت میں ہی مجھے شبانہ سے پیار دیں گے، مسلسل زور دے رہے ہیں شادی پر۔ فیصل نے بات ختم کر دی۔ تم کم از کم اب آفس تو سنبھال لو فیصل، کب تک صرف گاڑی کا پٹرول پھونکتے رہو گے؟ عافیہ کو اس کی لاپرواہی اب کھٹکنے لگی تھی، حالانکہ اس کا بے نیاز اور لاپرواہ سا انداز ہی عافیہ کو لوٹ کر لے گیا تھا۔ لاکھوں کی گاڑی میں بیٹھا خوش شکل سا مرد منٹوں میں ہی اس پر لٹو ہو گیا تھا۔ یہ کیا کم مر مٹنے والی بات تھی؟ اوکے، وہ 2-1 ماہ انتظار کر لو، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا فیصل نے تحمل سے کہا۔ تو وہ ٹھنکی، مگر مجھے پیسہ چاہیے، جب تک مجھے یہاں رہنا ہے کم از کم اپنے معیار کے مطابق تو کر لوں اس گھر کو۔ اس بار جیسے وہ ضد چاہ کر بولا۔ تم اپنا زیور کیوں نہیں بیچ دیتی؟ عافیہ دھنگ سی اسے دیکھنے لگی۔ عمر نے ماں کی ہدایت ایک کان سے سن کر دوسرے سے اڑا دی۔ اسے شاپنگ کے لیے لے جانے ڈرائیور ہی آیا تھا۔ امی کو سخت غصہ آیا، اب جوان جہاں لڑکی کو ڈرائیور کے ساتھ کیسے بھیجتی، خود ساتھ ہو لیں۔ بہت برے دل کے ساتھ اس نے شاپنگ کی، مگر گھر آ کے اس کا ایک بھی چیز کھول کے دوبارہ دیکھنے کا دل نہ چاہا۔ تو کیا ساری زندگی وہ یوں ہی بتانے والا تھا عافیہ جیسی سنگ دل اور بے حیا لڑکی کی یادوں میں کھو کر؟ اسے عافیہ یاد تھی، عافیہ کی بد کرداری وہ بھول گیا تھا کیا؟ زینب کو اپنی کیفیت کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ڈھیروں کپڑے لتے، جوتے، جیولری، مگر پلڑے میں تمام چیزیں رکھ کر بھی عمر والا پلڑا بھاری تھا۔ امی کمرے میں آئی تو رو کر بے حال ہو رہی تھی۔ وہ حد درجہ پریشان ہوگی۔ زینی کی ایک ہی رٹ، کراچی جانا ہے طیب، بس ملنا ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ امی نے لپک چپک کر عمر کو فون کیا، منٹوں میں وہ گھر پہ تھا۔ بلی چنگی تھی جانے، اکیلے میں بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا؟ عمر نے دیکھا رو کر اس کی آنکھیں سوج رہی تھیں۔ پھر امی نے کراچی چلنے کا حکم صادر فرمایا۔ زینی کے دل میں ٹھنڈک سی اترنے لگی، مگر عمر بدک گیا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں امی؟ اس گھر میں جو قسمت میں لکھا تھا وہی لے کے آئے تھے ہم، منہ زبانی کہہ دینے سے خون کے رشتے نہیں ٹوٹا کرتے عمر۔ امی کا انداز تادیبی تھا۔ عمر چپ سا ہو کر انہیں دیکھنے لگا، پھر جھنجھلا کر باہر نکل گیا۔ اگلے روز اس نے امی اور زینی کو ٹرین میں بٹھا دیا۔ میں فارغ نہیں ہوں ابھی، جب آنا ہو بتا دیجیے گا، واپسی پہ خود ہی لینے آؤں گا۔ اس کی نئی نوکری تھی، پھر اونچی پوسٹ۔ امی چپ ہو رہی۔ زینی نے لاتولکی سے منہ پھیر لیا۔ عمر لب بھینچے کھڑکی سے پیچھے ہٹ گیا۔ تائی اماں اس سے لپٹ کر یوں بین کر کے روئیں جیسے ان کی سگی بیٹی سامنے آ گئی، اور وہ تائی ابا کو دیکھ کر تو ان کی بے بسی اور بے چارگی نے زینی کو بھی رلا ڈالا۔
باروب اور دبنگ سے طایا ابا لاچاری کی علامت بنے بستر پر پڑے تھے۔ ہلنے جلنے سے معذور زبان کو بھی فالج مار گیا تھا۔ زینی کو دیکھ کر گوں آ کرتے آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تو وہ ان کے سینے سے لپٹ گئی۔ کیسی بد نصیب ہوتی ہیں وہ بیٹیاں جو اتنے شان و شوکت والے باپوں کے شملے مٹی میں رول کر ان کو یوں بستر سے لگا دیتی ہیں۔ ابا جیسے مضبوط آدمی کو دو بندے دھکے سے دھکیل نہ سکتے تھے، مگر عافیہ جیسی کمزور بیٹی نے ایک ہی پلے میں ان کی کمر زمین سے لگا دی تھی۔ شاید اسی لیے بیٹی کوئی نہیں مانگتا۔ عاقب بہت بدل گیا تھا۔ وہ عاقب جس کی آنکھوں میں بےتکلفی امیز بے باکی ہوتی تھی اب جیسے زینی کے سائے سے بھی بچ رہا تھا۔ بات کرتا بھی تو یوں جیسے کسی انجان اجنبی سے گفتگو ہو رہی ہو۔ زینی کا دل وہاں سے اچاٹ ہونے لگا۔ زینی نے جی جان سے طایا ابا کی خدمت کی۔ اس گھر میں کوئی بھی عافیہ کا ذکر نہیں کرتا تھا۔ زینی کو واضح اہمیت دی جا رہی تھی۔ طائی اماں تو جیسے میں کے آئی بیٹی کی ماں بنی ہوئی تھی۔ زینی کو شدت سے احساس ہوا کہ یہ سب عمر کی بیوی بننے کا اعزاز ہے۔ امی نے عمر کو فون کر دیا تھا، وہ انہیں لینے آ رہا تھا، ساتھ ہی طایا ابا کی خبرگیری بھی ہو جاتی۔ اور پھر جس روز عمر آیا زینی کے چہرے پر انوکھی سی چمک اتر آئی۔ زینی نے دل لگا کے عمر کی پسند کی بریانی اور چار گوشت بنایا، ٹماٹر پیاز اور کھیرے کا کچومر سلاد اور اوپر ڈھیر سارا لیمو نچوڑ کے میٹھے میں فروٹ کسٹرڈ گرما گرم روگنی نان عاقب لے آیا۔ مگر عمر نے اس پر ایک نگاہ بھی نہ ڈالی، یوں جیسے وہ کسی اور کی بیوی ہو، جبکہ وہ کھانے کے دوران بڑھ چڑھ کر اسے ڈشیں پیش کر رہی تھی۔ وہ طائی اماں سے باتیں کر رہا تھا، امی سے ہانس بول رہا تھا، مگر عاقب نے بھانپ لیا کہ وہ زینی کو مسلسل نظر انداز کر رہا ہے۔ زینی نے رو رو کے برتن دھوئے۔ تب ہی ایک بے حد عجیب سی بات ہوئی جو پچھلے ایک ہفتے سے نہ ہوئی۔ وہ برتن دھو کر سلیب صاف کر کے پلٹی تو چہرے پر شکست اور ریت کے نشانات موجود تھے۔ عاقب کو غیر متوقع طور پر سامنے پا کر زینب نے بوکھلا کر دوپٹے سے چہرہ رگڑا۔ تم رو رہی ہو؟ وہ غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں تو میں کیوں روں گی؟ وہ مکر گئی۔ باہر نکلنا تھا مگر اسے عجیب سا لگا۔ عاقب کچن کے دروازے کے عین درمیان میں پھیل کے کھڑا تھا۔ مجھ سے تو جھوٹ مت بولو زینی، جان گیا ہوں میں، اصلیت دیکھ لی میں نے۔ عمر اور تمہارے درمیان پھیلی سرد موری وہ جذباتی ہونے لگا۔ زینی کے وجود میں سنسناہٹ سی دوڑ اٹھی۔ وہ میرا شوہر ہے عاقب، اور تم خواہ کے اندازے مت لگاؤ، بس تھوڑا خفا ہے مجھ سے، اتنے دن زبردستی جو رہ لی یہاں۔ اس نے عاقب کی بدلتی نگاہوں کو سرعت سے محسوس کر لیا تھا، جب ہی پرزور انداز میں اس کی نفی کی، مگر وہ جانے کیسے اندر کا بھید پا گیا تھا۔ جھوٹ اس سے بولو جو تمہیں جانتا نہ ہو زینی، میں تو تمہاری چال سے، تمہاری نگاہوں کے انداز سے پہچان سکتا ہوں کہ تم ابھی تک وہی زینی ہو، منہ بند کلی۔ بے باک تو وہ پہلے بھی تھا، مگر اتنا کھلا ڈھلا انداز زینی کو اپنے کان کی لوئیں تپتی محسوس ہوئی۔ میں عمر کی بیوی ہوں عاقب، میرے راستے سے ہٹو، اس نے لہجے میں درشتی سمو کر بمشکل کہا۔ پاگل مت بنو زینی، وہ آگے بڑھایا۔ اس کے انداز میں ورفتگی اور لہجے میں دبا دبا سا جوش تھا۔ ابا نے نکاح والے دن ہی عمر سے کہہ دیا تھا کہ فی الحال وہ تم سے نکاح کر کے اپنی عزت بچائے، بعد میں بے شک تمہیں طلاق دے دے۔ وہ تو راضی ہی نہیں تھا تم سے شادی پر۔ فضول باتیں مت کرو، مجھے جانے دو۔ زینی کو اس سے خوف محسوس ہوا۔ یاد کرو زینی، ہم دونوں کتنے خوش تھے اپنے رشتے سے، اس روز نکاح طے تھا ہمارا۔ وہ اسے بہکا رہا تھا، واپسی کی راہ دکھا رہا تھا، مگر زینی ان بہکاموں سے نکل چکی تھی۔ میں صرف اس لیے خوش تھی کہ تم سے شادی کے بعد شاید اس گھر میں میری حیثیت کچھ بہتر ہو جائے۔ کبھی تم نے دیکھا کیسے عافیہ اپنی اترن، اپنے کپڑے، اپنے جوتے مجھے دان کرتی تھی؟ آج تک اس گھر میں میرے لیے کوئی نیا جوڑا نہیں بنا۔ میں تو اسی لالچ میں تمہارے سنگ رشتے سے بندھ گئی کہ اس گھر کی بہو بن کر شاید مجھے اس اترن سے نجات مل جائے، اور اترن بھی وہ کہ جسے میرے بدن پر دیکھ کر عافیہ رہ نہیں سکتی تھی، اور کتنی ہی بار اس نے اپنے دیے ہوئے جوڑے مجھ سے اتروائے ہیں۔ تمہیں تو پتہ بھی نہیں عاقب، ان حالوں میں گزارا کرتی رہی ہوں میں، اور یہاں تم مجھے میرا ماضی یاد کرا رہے ہو۔ وہ بے حد تلخ اور اذیت پسند ہو رہی تھی، آنسو بنا شعوری کوشش کے بہے جا رہے تھے۔ بھول جاؤ عاقب، جیسے میں نے بلا دیا اس ماضی کو۔ میں کسی کے نکاح میں گئی ہوں تو دل کی پوری رضامندی کے ساتھ، اب وہ برا کرے یا بھلا میری قسمت۔ اس نے ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑیں۔ عاقب کا رنگ بدل گیا، اسے امید نہ تھی کہ زینی کیسا آئینہ اس کے سامنے لا رکھے گی۔ کچن کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ عاقب اور زینب دونوں چونکے، دروازے میں عمر کھڑا تھا۔ زینی کا دل غوطہ کھا کر ابھرا۔ عمر نے عاقب کی ساری بکواس سن لی تھی۔ چائے بنا دو 2-4 کپ، وہ نارمل انداز میں بولا۔ جی اچھا۔ زینی جلدی سے چولہے کی طرف پلٹ گئی۔ عاقب باہر نکل گیا تھا۔ زینی کا دل تیز رفتاری سے دھڑک رہا تھا، اس کی طبیعت گھبرانے لگی، جانے اس نے کیا کیا سن لیا ہو۔ میری چائے میں چینی 1 ٹی اسپون ڈالنا بس، اور پیکنگ جلدی ختم کر کے سو جاؤ، صبح واپس جانا ہے۔ ہیں؟ زینی کا تمام خوف فوراً چھو ہوا، مسکراہٹ سے چہرہ کھل اٹھا۔ پلٹ کر عمر کے تاثرات دیکھنے چاہے تو وہ جا چکا تھا۔ زینی نے طمانینت بھری سانس لی تو گویا اس نے کچھ نہیں سنا۔ فیصل جس قدر اطمینان سے 2 کمروں کے اس گھر میں رہ رہا تھا، اسے دیکھ کر عافیہ کو لگتا کہ وہ یوں ہی زندگی گزارنے کی پلاننگ کیے ہوئے ہے۔ صبح ناشتہ کر کے گھر سے نکلتا تو رات کے کھانے پر واپس آتا۔ عافیہ کی برداشت کی حد یہیں تک تھی۔ اسے صاف دکھائی دے رہا تھا کہ اگر اس نے یوں ہی ہتھیار ڈالے رکھے تو فیصل کبھی بھی اسے اپنے گھر نہیں لے کے جائے گا۔ تب ہی اس رات جب وہ گھر پہنچا تو غصے سے بھری عافیہ اس کی منتظر تھی۔
کھانا لے آؤ جلدی سے، وہ ہاتھ دھو کر تولیے سے خشک کرتے ہوئے بولا اور ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کرنے لگا۔ پچھلے ہفتے دل پر پتھر رکھ کر عافیہ نے زیورات میں سے ایک سیٹ بیچ کر ٹی وی اور فریج لے ہی لیا تھا۔ کیوں گھر سے کھا کے نہیں آئے، یا وہاں تمہیں کوئی پوچھتا ہی نہیں؟ تن سے بھرپور یہ لے جا فیصل کو اجنبی نہیں لگتا تھا۔ جب سے وہ اس گھر میں آئے تھے عافیہ کے موڈ سے خوش دلی کی ساری پرتیں اترنے لگی تھیں۔ میرا گھر یہ ہے عافیہ، جہاں میں تمہارے ساتھ رہتا ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا اور مطلوبہ چینل لگا کر کرسی میں دھنس گیا۔ عافیہ تڑپ ہی تو اٹھی، نہیں ہے یہ ہمارا گھر، اور نہ ہی میں اس کابک میں مزید رہ سکتی ہوں۔ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ تم مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر چلو۔ وہ چلائی فیصل نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ تم نے مجھ سے شادی کی تھی یا میرے گھر سے؟ دونوں سے۔ وہ ذرا بھی پشیمان نہ ہوئی تھی۔ لڑکے کے ساتھ اس کی مضبوط مالی پوزیشن بھی دیکھی جاتی ہے۔ میری پوزیشن بلکہ ہر سچویشن تمہارے سامنے تھی، پھر اب یہ چک کیوں؟ وہ تلخی سے بولا۔ تم نے کہا تھا یہ چند دنوں کی بات ہے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ ہم پچھلے 2 ماہ سے اس گھر کا کرایہ بھر رہے ہیں اور اپنی آمدنیوں میں کھینچ تانچ کے گزارا کر رہے ہیں۔ نہ ہوٹلنگ، نہ لانگ ڈرائیو، کیا خواب دیکھے تھے میں نے۔ وہ بد دل ہو رہی تھی۔ فیصل اٹھ کر اس تک آیا اور اسے دونوں شانوں سے تھام کر پیار سے بولا، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ ہم دونوں مل کے اپنی دنیا بسائیں، مل کے محنت کریں اور خوشیوں بھرا ایک محل تعمیر کریں؟ کوئی محبت کرنے والی صاف ذہن کی لڑکی ہوتی تو شوہر کے اس محبت بھرے پیغام پر لبیک کہتی، مگر وہ کرنٹ کھا کے پیچھے ہٹی۔ محنت ہوش میں تو ہو تمہارا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی ساری جوانی جوتیاں گھساتے، دوسروں کی نوکریاں کرتے اور پہلی کا انتظار کرتے گزار دیں؟ وہ بے یقین تھی۔ فیصل کو اس کے چہرے پر خوف سے دکھائی دیا۔ تم یہی سمجھ لو کہ تمہارے فیصل کی یہی حقیقت ہے؟ بھول جاؤ اس بنگلے کو اور اس کے مکینوں کو۔ وہ دونوں بازو پھیلا کر گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھے گی۔ تم نے گھر میں بات کی اپنی شادی کی؟ فیصل تھکے ہوئے انداز میں پلٹ گیا۔ ظاہر ہے رات گھر نہ جانے کا کوئی جواز تو دینا ہی تھا۔ پھر وہ بےتابی سے آگے بڑھی، پھر یہ کہ اب ہمیں یہیں اپنی دنیا بسانی ہے۔ فیصل کے اس مختصر سے جواب میں قیامت چھپی تھی۔ عافیہ کو سانپ سیڑھی کا کھیل آج سمجھ میں آیا تھا۔ بڑی مہارت سے وہ ہندسوں کے بجائے سیڑھیوں سے چڑھ کر اوپر تک آئی تھی، مگر 99 پر موجود سانپ اسے ڈسنے کی تیاری میں تھا۔ یہ اسے علم نہیں تھا۔ شارٹ کٹ استعمال کرنے والوں کو اکثر نہیں ہوتا۔ تم خاموشی سے لوٹ آئے، کیسے مرد ہو تم؟ فیصل اپنا حق نہیں مانگ سکے۔ عافیہ کو اپنی زندگی کی گیم ختم ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ بل کھا کے بولی، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، اور اب مہربانی کرو تم بھی اس ٹاپک کو کہیں دفنا دو۔ میں پہلے ہی تمہارے رویے سے ٹینس ہو رہا ہوں۔ مجھے نہیں پتا تھا تم اس قدر مادیت پرست ہو۔ بجائے مجھے حوصلہ دینے کے تم اس بنگلے کو رو رہی ہو۔ وہ تلخ ہونے لگا، مگر عافیہ کو اپنے کسی فعل یا لفظ پر ذرا برابر بھی شرمندگی نہ تھی۔ اسے تو اپنا نقصان سر پر ہاتھ رکھ کے رونے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس کی طرف سے مایوس ہو کر فیصل خود ہی کچن میں کچھ کھانے کے لیے دیکھنا چلا گیا۔ وسیع و عریض شاندار بنگلے کو رشک و مسرت سے دیکھتے ہوئے عافیہ نے ڈور بیل پر ہاتھ رکھا۔ ذرا دیر کے بعد چوکیدار نے چھوٹا گیٹ وا کیا۔ وہ صاحب سے ملنا ہے میں نے، وہ ذرا سٹپ ٹا کر بولی۔ کون سے صاحب سے ملنا ہے بی بی پٹھان؟ چوکیدار نے اپنے مخصوص انداز میں پوچھا۔ عافیہ اس وقت بہترین لباس پہنے ہوئی تھی، نازک سی گولڈ جیولری اور ہاتھ میں قیمتی پرس۔ وہ اس گھر کے مکینوں پر اپنا پہلا امپریشن بہت اچھا ڈالنا چاہتی تھی۔ فیصل صاحب، فیصل کے گھر والوں سے۔ چوکیدار نے چند لمحے الجھی نظروں سے عافیہ کو دیکھا، پھر جیسے سمجھ آنے پر سر ہلایا۔ او اچھا، فیصل کا مہمان ہے؟ وہ تو بڑے صاحب کو فیکٹری لے کر گیا ہے، اس کی امی تو ہوں گی گھر پہ؟ عافیہ غصہ دباتے ہوئے بولی، اس چوکیدار کو تو وہ ضرور سبق سکھائے گی۔ ہاں وہ ہے۔ چوکیدار نے سر ہلایا تو وزید چاہ کر بولی، مجھے اندر تو آنے دو، ان سے ملنا ہے میں نے، رشتہ دار ہوں ان کی۔ چوکیدار نے مشکوک نظروں سے سرتاپا اسے دیکھا اور پھر دروازے سے پیچھے ہٹ گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی عافیہ کی طبیعت بشاش ہوگی۔ وسیع و عریض لش گرین لان پورٹیکور میں کھڑی 2 شاندار گاڑیاں، وہ ماربل کی روش پر چلتی مسحور سی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کے خواب آج تعبیر پا گئے ہوں۔ بی بی کدھر جاتا ہے؟ چوکیدار کی کرخت آواز اسے یکلاکتی ہوش میں لائی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ وہ غصے سے بولی۔ اندر کدھر جاتا ہے بی بی؟ تم تو فیصل کی اماں سے ملنے آیا تھا، وہ تذکیر و تانیث کی ایسی کی تیسی کرتے ہوئے بولا۔ ہاں تو؟ عافیہ نے اسے پھاڑ کھانے والے انداز میں دیکھا۔ وہ ادھر اندر نہیں ہے، ان کی رہائش پیچھے ہے۔ چوکیدار نے ناگواری سے کہا۔ وہ چپ سی ہوگی، پھر محتاط انداز میں پوچھا، پیچھے کیا ہے؟ وہ سب ملازموں کے سرویٹ کوارٹر ہیں۔ چوکیدار کے لبوں نے الفاظ نہیں، اس کے کانوں میں تیزاب انڈیلا تھا۔ اور فیصل وہ کہاں ہے؟ عافیہ کی دنیا داؤ پر لگی تھی، وہ دنیا جس کے لیے اس نے اپنی آخرت داؤ پر لگا دی تھی۔ اس کا کوارٹر بھی، اور امی ہے، ڈرائیور ہے۔ اس کا کوارٹر بھی ادھر ہی ہے، ڈرائیور ہے وہ بڑے صاحب کا، گھر کی گاڑی بھی چلاتا ہے اور فیکٹری والی بھی۔ ڈز تیز رفتار ٹرین عافیہ کے وجود کے پرکھچے اڑاتی گزری تھی۔ وہ بے یقینی سے چوکیدار کو دیکھنے لگی۔ آج کل تو وہ ڈیوٹی کے بعد کہیں چلا جاتا ہے اور ادھر نہیں رہتا، گھر میں کوئی کھٹ پٹ ہے شاید۔
بے حد بدحواس ہو کر وہ وہاں سے پلٹی تو چوکیدار کو خدشہ ہوا، اونچی ہیل سے وہ ماربل پر پھسل ہی نہ جائے، مگر وہ کہاں جانتا تھا کہ عافیہ کن بلندیوں سے گر چکی ہے۔ گھر میں عافیہ نہیں، ایک طوفان لوٹا تھا۔ فیصل کے آنے سے پہلے تک وہ روتی رہی، پھر اس گھر کا سارا سامان بکھیر ڈالا، برتن توڑ دیے اور تو اور روٹی بھی زمین پر پھینک دی۔ اس وقت اگر فیصل اس کے سامنے ہوتا تو یقیناً اسے قتل ہی کر ڈالتی۔ فیصل اپنے مخصوص وقت پر آیا، پاس موجود چابی سے لاک کر اندر داخل ہوا تو کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور بالکل خاموشی طاری تھی، ورنہ اس وقت عافیہ ٹی وی لگا کے بیٹھی ہوتی۔ وہ خوفزدہ سا ہوا، آگے بڑھ کر سین کی لائٹ جلائی اور تیزی سے کمرے کی طرف بڑھا۔ لائٹ آن کرتے ہی اس کا دل جیسے کسی نے شکنجے میں کس لیا، ہر شے الٹ پلٹ تھی، ٹی وی ایک طرف اوندا پڑا تھا، غالباً اس کی اسکرین ٹوٹ گئی۔ فیصل کے ذہن میں پہلا خیال ڈکیتی کی واردات ہی کہیں آیا۔ وہ بے تابی سے گدے پر اونتے پڑی عافیہ کی طرف بڑھا۔ آفی کیا ہوا میری جان؟ اس نے شانوں سے پکڑ کر سیدھا کیا، رویا چہرہ، سوجی آنکھیں، بکھرے بال، وہ لٹی پٹی سی تھی۔ فیصل کا دل لرز گیا، بولتی کیوں نہیں؟ کیا ہوا؟ وحشت کے مارے فیصل نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ دنیا لٹ گئی ہے میری، مار گئی ہوں میں، وہ ہسٹریائی انداز میں چیخی تو وہ دم بخود رہ گیا۔ چور آئے تھے یہاں؟ چور؟ وہ جیسے تلخی سے بولی، کیا چوری کریں گے یہاں سے چور؟ ایک معمولی سے ڈرائیور کے گھر کیا چرائیں گے وہ؟ فیصل ساکت سا ہوا، پھر اس نے اطمینان بھری سانس لی۔ شکر ہے خدا کا، میں تو ڈر ہی گیا تھا کہ خدا نہ خواستہ کوئی قیامت نہ ٹوٹ پڑی ہو۔ اس نے تشکر کا اظہار کرتے ہوئے عافیہ کو باہوں میں لیا تو اس نے پوری قوت اور نفرت کے ساتھ فیصل کو پیچھے دھکیلا۔ قیامت؟ ابھی کوئی قیامت ٹوٹنی باقی ہے کیا؟ وہ دہاڑی۔ اس کے رد عمل پر فیصل کو کوئی حیرت نہ تھی، وہ پرسکون تھا، بالکل پرسکون۔ چلو اٹھ جاؤ اب، منہ ہاتھ دھو اور کھانا لگاؤ، دونوں ساتھ کھائیں گے۔ تم دھوکے باز فراڈیے، 2 ٹکے کے ڈرائیور، اور جھوٹ بولتے رہے میرے ساتھ۔ عافیہ اس کے پیچھے لپکی اور کالر سے پکڑ کر اسے کھینچا، وہ بھوکی شیرنی بنی ہوئی تھی۔ فیصل نے اس کا لال بھوکا چہرہ اور وحشت سے بگڑتے حال دیکھے اور نرمی سے اپنا کالر چھڑاتے ہوئے بولا، میں نے تم سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، میں نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ وہ بنگلہ میرا ہے، میں نے صرف یہ کہا تھا کہ میں وہاں رہتا ہوں۔ تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تم وہاں ڈرائیور ہو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ سرونٹ کوارٹر میں رہتے ہو؟ وہ دہاڑی، تم نے پوچھا ہی نہیں، وہ آرام سے بولا۔ تم حرام غم و غصے اور نفرت سے بے حال ہو کر اسے گالے دینے لگی تھی کہ اس کا مطلب پا کر فیصل نے اس کے بالوں کو جڑوں سے مٹھی میں جکڑ لیا۔ بکواس بند، اب مزید ایک لفظ نہیں سنوں گا میں۔ تم جیسی ہی لڑکیاں ہوتی ہیں، ماں باپ کے گھروں سے بھاگتی ہیں تو پھر ایک شوہر کے ساتھ بھی گزارا نہیں ہوتا، عزت راس ہی نہیں آ رہی۔ وہ ایک بالکل مختلف فیصل تھا۔ عافیہ گنگ سی اسے دیکھ رہی تھی، پھر جیسے حواس میں آئی تو دیوانی ہوگی، اسے نوچا، گسوٹا، دھکے دیے، جو چیز ہاتھ میں آئی اسے دے ماری، مگر فیصل کے ایک زوردار تھپڑ نہیں اسے چکرا کر گرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ گالیاں بکتا کچن میں چلا گیا۔ امی، وہ بلک اٹھی۔ ان 3 ماہ میں اس نے پہلی بار ماں کو یاد کیا تھا۔ امی کی نظروں سے کچھ بھی چھپا ہوا نہ تھا۔ کیا بات ہے زینب، کیوں اتنی زیادہ دیر رکھی ہے تم نے عمر کو؟ آج بھی وہ رات کے کھانے پر نہ پہنچا۔ امی نے زینب کو ٹوکا تو وہ شکایتی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ غلط بات ہے، یہ تمہارا شوہر ہے، وہ بھلا برا پوچھنے کا حق رکھتی ہو تم۔ وہ دیکھتی تھی عمر بس ضرورت کے وقت زینی سے مخاطب ہوتا تھا، اور زینی تو جیسے اس گھر کے کاموں میں ہی خود کل جائے ہوئے تھی۔ اس کے پاس عمر کو مخاطب کرنے کا بھی ٹائم نہ تھا شاید۔ وہ تو شاید عافیہ کو ہی بھول نہیں پائے۔ میں نے ہی غلطی کر دی۔ زینی کو زوروں کا رونا آیا۔ تم سے کوئی بات کی اس نے؟ عافیہ کی امی پریشان ہوئی۔ مجھ سے کیوں کریں گے، خیالوں میں کرتے ہوں گے، وہ روٹھے پن سے بولی تو اس کی سادگی اور معصومیت پر وہ بے ساختہ ہنسی، پھر سچے لہجے میں بولی، بڑا صاف دل ہے میرا بیٹا، تم دونوں کے درمیان غلط فہمیاں آ گئی ہوں گی بس، ورنہ عافیہ تو کب کی ہمارے درمیان سے نکل چکی ہے۔ ہاں بڑے صاف دل کا ہے، زینی جل کر بولی۔ کاش کہ ان کی نظر بھی اتنی صاف ہوتی تو پتہ چل جاتا کہ اللہ نے عافیہ سے زیادہ خوبصورت بیوی دی ہے انہیں۔ عمر اندر داخل ہوتے ہوئے کھنکارا، السلام علیکم۔ زینی یوں اپنی پلیٹ پر جھکی جیسے کافی دیر سے کھانا ہی کھا رہی ہو۔ کہاں تھے تم، کب سے انتظار کر رہی ہے، تمہاری بیوی بھوکی بیٹھی ہے تمہارے لیے۔ امی نے خود ہی اس کی خبر لینے کا سوچا تو اس نے اچٹتی نگاہ زینی کی پلیٹ پہ ڈالی۔ اچھا، افسوس ہوا، کہیں بھوک ہڑتال پہ تو نہیں ہے آپ کی بہو رانی؟ زینی کو صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس کی بھری پلیٹ پر طنز کیا جا رہا ہے۔ وہ جزبوز ہوئی، مگر اس سے اتنی بے تکلفی کب تھی کہ کوئی جواب دیتی، اور اب امی کی ڈانٹ کے جواب میں کام کی زیادتی اور مصروفیت کا رونا رو رہا تھا۔ زینی کھانا ادھورا چھوڑ کر تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ دونوں ماں بیٹے نے اسے دیکھا۔ جاؤ لے کے آؤ اسے، کھانا بھی ڈھنگ سے نہیں کھایا اس نے۔ انہوں نے گھر کا گہری سانس بھرتے عمر اپنے کمرے کی طرف بڑھا جہاں ایک ماہ سے 2 اجنبی رہائش پذیر تھے۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ بیڈ پر بیٹھی گھٹنوں پر ٹھوری ٹکائے بیڈ شین کے ڈیزائن پر انگلی پھیر رہی تھی۔ شکر ہے، میں تو سوچ رہا تھا جاتے ہی آنسوؤں کے دریا کو پار کرنا پڑے گا۔ عمر کے لب و لہجے میں وجود بے تکلفی نے زینب کو چونکایا۔ ہاں، آپ نے کون سا کسر اٹھا رکھی ہے رلانے کی، ناراضی سے بولی، اور تم نے دل جلانے کی، وہ بے ساختہ بولا۔ میں نے کب، زینی نے احتجاج کیا، اس روز فون پہ کیا کہہ رہی تھی؟ شاید اپنی دوست کو عاقب سے نکاح نہ ہونے کا دکھ وہ یاد دلا رہا تھا۔ زینی مجبوب ہوئی، وہ تو یوں ہی آپ کو جلانے کے لیے، مجھے تو بس نکاح کا شوق تھا، آپ سے ہو گیا تو ٹھیک ہے۔
عمر کا دل سینے میں لوٹ کر رہ گیا۔ یہ سادگی اور معصومیت، گھر گرہستی کے انداز پچھلے 3 ماہ سے ہر پلڑے میں بھاری تھی۔ وہ تو نکاح کے بعد کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں محترمہ۔ عمر نے مسکراہٹ دبائی۔ آپ نے کون سے اپنے فرائض ادا کر دیے ہیں؟ وہ بے اختیار بولی، پھر عمر کو دیکھ کر زبان دانتوں تلے دبائی، مگر اس کا کہکہ ہی جل کر گیا۔ آپ تو بس طنز کے تیر چلا سکتے ہیں مجھ پہ۔ وہ بیڈ سے اتر کر چپلوں میں پاؤں پھنسانے لگی۔ عمر نے اپنی تمام تر ذہنی اور دلی آمادگی کے ساتھ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ لچکیلی ڈال کی طرح اس کے ساتھ آ لگی۔ تو تم بھی چلاتی تیر، کچھ اپنی نظروں کے، کچھ قاتل اداؤں کے؟ اس کی وحشت سے پھیلی آنکھوں میں جھانکتا وہ مخمور سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ زینی کی جان ہوا ہونے لگی۔ وہ آپ تو عافیہ سے اس نے اپنی انگلی زینی کے نرم و گلابی ہونٹوں پر رکھی۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس پل صرف میں اور تم۔ تو پھر کھانا کھائیں، امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ خشک ہوتے حلق کے ساتھ منمنائی تو وہ ساختہ ہنس دیا۔ زینی کو لگا کہ اس کی زندگی میں بھی بہار کے پھول کھل گئے ہوں۔ زینی خوش تھی، بے حد خوش۔ گزری رات اس کے دامن کو خوشیوں سے بھر گئی تھی۔ عمر، وہ ناقابل تسخیر لگنے والا شخص، بنا اس کی کسی کوشش کے یوں اس کا ہوا جیسے صدیوں سے اسی کا ہو۔ مگر کچھ لوگوں کو خوشیاں اتنی آسانی سے نہیں ملا کرتی۔ یہ محض ایک ہفتے کی بات تھی، اور یہ ایک ہفتہ اس نے عمر کے ساتھ جیسے خوشیوں کے ہنڈولے میں بیٹھ کر گزارا تھا۔ اس کے دل سے عمر اور اس کی امی کے خلاف ہر شبہ و ہر کدورت ختم ہوگی۔ اس کو عمر کے ساتھ اس کے کسی کولیگ کے ہاں لنچ پر جانا تھا۔ آج اس کا آف ڈے تھا، مگر جانے کہاں نکلا تھا۔ ڈور بیل بجی تو زینی میگزین بند کرتے سیدھی ہو بیٹھی۔ پتہ نہیں یہ کہاں رہ گئے اور باہر شاید کوئی آیا ہے۔ وہ خود کلامی کرتی بستر سے اتری، ایک نظر ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اپنا حلیہ دیکھا۔ پرپل کلر کا سفید کڑھائی سے مزین لباس پہ شکن تھا، کانوں میں سفید نگوں والے بندے اور ان ہی کے ساتھ کی خوبصورت سی مالا اس کی لمبی گردن کے گرد خوبصورتی سے لپٹی تھی۔ یہ عمر کا اس کے لیے پہلا تحفہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ دہنی کلائی میں پہنا وائٹ گولڈ کا کنگن جو سفید نگوں سے مزین تھا اسے خود پر نہیں عمر کی زینی پر پیار آیا تو وہ مسکرا دی۔ باہر سے اونچی آوازیں آئیں تو وہ خیالوں سے چونکی، نہ جانے کون آیا ہے۔ وہ تیزی سے باہر نکلی، مگر پھر آنے والے کو دیکھ کر جیسے اس پر بجلی ہی گر پڑی۔ امی سے لپٹ کر چہکوں پہکوں روتی عافیہ۔ زینی کو لگا اس کے گھر کی چار دیواری کو سیلاب کی تند و تیز لہروں نے چھو لیا ہو۔ امی بے حد خاموش تھی۔ زینی کو دیکھ کر عافیہ لمحہ بھر کو ساکت رہ گئی، پھر تڑپ کر اٹھی اور آگے بڑھ کر زینی کے گلے لگ گئی، مگر زینی کے ہاتھ اسے لپٹانے کو اٹھ نہ پائے۔ بس کرو عافیہ، بند کرو رونا۔ امی کی ٹھہری آواز پر وہ زینی کو چھوڑ کر پلٹی اور رومال سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے مظلومیت بھرے انداز میں بولی، کچھ اپنے گناہ تو دھو لینے دیں خالہ، ندامت کے آنسوؤں سے غلطیوں کے نشان مٹیں گے نہیں، مگر شاید ہلکے ہو جائیں۔ لگ رہا تھا وہ زمانے کی ٹھوکر کھا کے آئی ہے۔ اکثر جو لوگ زمانے کو اپنی ٹھوکر میں سمجھتے ہیں، زمانہ انہی کو ٹھوکروں پر رکھ لیا کرتا ہے، زینی نے سوچا۔ زینی، پانی لاؤ عافیہ کے لیے، امی نے اس سے کہا تو وہ جلدی سے کچن کی طرف بڑھی۔ وہ تو خود ہی وہاں سے ہٹ جانا چاہتی تھی، ملازمہ کے ہاتھ کولڈ ڈرنک بھجوا کر وہیں کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ بہت غلط کیا تھا میں نے خالہ، سب کا مان عزت مٹی میں ملا دی تھی میں نے، بہت پچھتاوا ہے میرے دل میں خالہ، بہت۔ اپنی زندگی برباد ہوئی تو فلسفہ زندگی ہی سمجھ میں آیا۔ عافیہ کی جذباتیت بھری رندی ہوئی آواز زینی کا دل مٹھی میں کر رہی تھی۔ امی خاموشی سے سن رہی تھی، جبکہ زینی کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ عافیہ کی طبیعت صاف کر دے، اسے تانے دے، ذلیل کرے۔ کیسے شادی کے روز 2 گھرانوں کی عزت داؤ پہ لگا کے بھاگ گئی، مگر شاید بھانجی کو سامنے پا کر اس کی جذباتیت کا شکار ہو چکی تھی۔ خاموشی سے اس کے آنسو پونچھتی اور صبر کرنے کی تلقین کر رہی تھی۔ زینی اب کب تک کچن میں چھپی رہتی؟ حالات کا سامنا تو کرنا ہی تھا۔ یہ میرا گھر ہے، عافیہ کا نہیں، یہاں کی مالکن میں ہوں اور وہ فقط ایک مہمان، انچاہی بن بلائے مہمان۔ وہ خود کو یاد دلاتی، مضبوطی کا درس دیتی باہر نکلی تو امی نے اسے دیکھتے ہی یاد دلایا، مجھے تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے زینی، اور دوا بھی لینی ہے مجھے۔ وہ ان کا مطلب سمجھ کر ان کا ہاتھ تھام کر انہیں کمرے میں لے آئی، پانی کا گلاس بھر کر انہیں تھمایا اور ان کی دوا نکال کے دی۔ دوا کھا کر وہ لیٹ گئیں۔ تھوڑا آرام کروں گی میں، زینی مضطرب سی پلٹی۔ تم پریشان ہو رہی ہو؟ امی کی پرسکون آواز نے زینی کو تحیر میں مبتلا کیا۔ آپ نے اس سے پوچھا نہیں وہ یہاں کیوں آئی ہے؟ مہمانوں سے ایسے نہیں پوچھا کرتے، وہ تو آتے ہی جانے کے لیے ہیں زینی، انہوں نے اطمینان سے کہا تو لمحہ بھر انہیں دیکھتے رہنے کے بعد وہ مسکرا دی۔ تم جا کر اسے کھانے کا پوچھو، سفر سے آئی ہے، دعوت میں جاتے ہوئے اسے میرے کمرے میں چھوڑ جانا۔ امی کے کہنے پر وہ سر ہلا کر باہر آ گئی، جہاں عافیہ اب قدرے پرسکون حالت میں ادھر ادھر ٹہل کر اس شاندار گھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ زینی کو دیکھ کر رشک و حسد کے ملے جلے انداز میں بولی، تم نے ہمیشہ ہی میری اترن پر عیش کیا ہے۔ زینی کی رنگت زرد پڑ گئی، وہ کچھ دیر پہلے والے حالات کی ٹھوکروں کی زد میں آئی عافیہ سے بالکل مختلف لگ رہی تھی، بالکل طاہی اماں کے گھر والی عافیہ، نخوت زدہ انداز اور کمینگی کی حد تک فقط اپنا سوچنے والی۔ میں گھر سے چلی گئی تھی، اس دنیا سے تو نہیں کہ تم نے جلدی سے عاقب کو چھوڑ کر میرے منگیتر سے نکاح پڑھوا لیا، وہ پھنکاری۔ زینب نے ہمیشہ سے عافیہ کے روب میں اس سے دب کر زندگی گزاری تھی، اس کے پرانے کپڑے جوتے پہننے والی اس کے سامنے بڑا کیا بولتی، ہاں دل ہی دل میں اس کے خلاف محاذ بنا کر جنگ لڑتی رہتی۔
مگر اب تو عافیہ نے ہادی کر دی تھی. اس نے ہمت مجتمع کی. مگر اب وہ تمہارا منگیتر نہیں ہے. مت بھولو کہ اس وقت میں ہی تھی جو دونوں گھروں کی عزت بچا سکتی تھی. شٹ اپ. وہ گرائی. زینی کے عیش و آرام کی ہلکی سی جھلک نے ہی اسے پاگل کر ڈالا تھا. کیا ہوتا اس رات واپس آ جاتی بنا دلہن کے؟ سو واٹ. کیا ہوتا بارات واپس آ جاتی بنا دلہن کے؟ سو واٹ. میں آج نہ صحیح کل واپس آتی تو بھی عمر میرا انتظار کرتا ہے. ایسا وقت گزار چکے ہیں ہم اگٹے. وہ بے حیائی کی حدوں ہاتھ پڑتی. زینی کے پردہ ذہن پر سائقہ بھابی کی کہی باتیں تازہ ہوئیں. وہ سب ماضی کی باتیں تھیں. عافیہ عمر کا حال میں ہوں اور ماضی بھول جانے کے لیے ہوا کرتا ہے. خاص طور پر سیاہ ماضی. زینی نے خود کو مضبوط بنائے رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے لہجے میں سختی بھری. بکواس بند کرو. آنے دو عمر کو. پھر دیکھنا کون حال ہے اور کون ماضی کا قصہ بنتا ہے. ایسے ایسے قصے بتاؤں گی تمہارے اور عاقب کے کہ وہ شیطانیت بھرے انداز سے مسکرا کر جملہ ادھورا چھوڑ گئی. مگر زینی کے وجود میں خوف امیز سنسناہٹ دوڑ گئی. وہ عافیہ کا مطلب اچھی طرح سے سمجھ گئی تھی. میرا عاقب سے کوئی تعلق نہیں تھا. اس سے میرے نکاح کی خواہش تائی اماں کی تھی. زینی کو رونا آیا. عافیہ کچھ بھی کر سکتی تھی. عافیہ محظوظ انداز میں مسکرائی. یہ تو میں جانتی ہوں نا. عمر تو وہی سنے گا جو میں کہوں گی. خدا کے لیے عافیہ اپنی زندگی تو بسا چکی ہو. میرا گھر کیوں تباہ کرنے آ گئی ہو جو پہلے ہی بہت مشکلوں سے بسا ہے؟ زینی کے آنسو رواں ہو گئے. وہ بے بسی کی انتہا پر تھی. 3 ماہ پہلے ماں باپ کی عزت داؤ پر لگا کر جانے والی بلا اس کی عزت سے کھیلنے کو کاہے کو ہچکچانے لگی. یہ میرا گھر ہے زینی. تم صرف ایک غاصب ہو اور بس. یہ سب وہ ہے جس کے لیے میں فیصل کی طرف دوڑی تھی. سرشاری سے کہتے وہ ہاتھ دائیں بائیں پھیلا کر گھومی. مگر وہ ذلیل کنگلا نکلا. مجھے کیا پتا تھا یہ سب مجھے عمر کی قسمت سے ملنے والا ہے. وہ متاسف ہوئی پھر اطمینان سے بولی. خیر اب بھی کون سا کچھ بگڑا ہے. چلی جاؤ یہاں سے. عافیہ میں تمہیں اپنی زندگی تباہ کرنے کی اجازت نہیں دوں گی. وہ سرسراتی آواز میں بولی. عافیہ کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ کھل گئی. تمہیں تو عادت ہو جانی تمہیں تو عادی ہو جانا چاہیے تھا اب تک. جانتی نہیں ہو میری عادت کو. ہمیشہ میری اترن پہنی ہے تم نے. مگر جب وہ چیز تم پر جچتی ہے تو میں نے واپس لینے میں 1 منٹ نہیں لگایا. اب عمر کو کیسے چھوڑ دوں تمہارے ساتھ؟ اس کے شفقانہ انداز پہ زینی کی ٹانگیں کانپنے لگیں. اسی وقت عمر اندر آ گیا. وہ اپنے دھیان میں ہمیشہ کی طرح سلام کرتا اندر آیا تھا. زینی نے بے ساختہ عافیہ کو دیکھا جس کے تاثرات یکسر بدل گئے. عمر بے حد جذباتی انداز میں اسے پکارتی وہ آگے بڑھی اور عمر کا ہاتھ تھام لیا. کیسے ہو تم؟ عمر ساکت سے عافیہ کو دیکھ رہا تھا. زینی کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا. سامیہ نے کہا تھا کہ عمر کے دل پر عافیہ کا سایہ. تو کیا وہ پھر سے کوئی منتر پھونکنے والی تھی؟ مجھے معاف کر دو عمر. دیکھو تمہاری محبت کتنی طاقتور ہے. ایک دن بھی سکون سے نہیں گزار پائی میں تمہارے بغیر. بس کسی کے بہکاوے میں آ گئی تھی. تم سے دور تھی نا اسی لیے کسی نے میرے معصوم جذبات کا رخ اپنی طرف موڑ لیا تھا. مگر اس دل سے تمہاری تصویر اتر ہی نہ پائی. ٹھکرا آئی ہوں میں فیصل کے نام و نہاد محبت کو. تمہاری محبت جیت گئی عمر. وہ چرب زبان بھی تھی اور اداکارہ بھی. آنکھوں میں آنسو بھرے بڑے دردیلے انداز میں 3 ماہ کی داستانیں یاد سنا رہی تھی. عمر نے آہستگی سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور نرمی سے بولا. میں زینی سے شادی کر چکا ہوں. تو کیا ہوا؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں. میں بھی تو فیصل کو چھوڑ کے تمہارے پاس آئی ہوں. تم بھی اسے چھوڑ دو. یہ زینی کا گھر ہے. اور وہ اس وقت وہاں فقیروں کی طرح کھڑی تھی. اور زینی کا کیا ہوگا؟ عمر کا سوال سن کر زینی کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگنے لگا. اب وہ بھلا کسی اور سے محبت کر پائے گی؟ زینی کی معصوم بے ساختہ محبت کو برتنے کے بعد بھی وہ عافیہ سے یہ سوال کر رہا تھا. زینی کھڑے کھڑے مرنے لگی. عافیہ تفاخر سے مسکرائی. اس کی تم فکر نہ کرو. وہ میرا مسئلہ ہے. عاقب میری بات کبھی نہیں ٹالے گا. اور رہی زینی تو اس سے تو صدا سے میری اترن کی عادت ہے. یہ حتیٰ کہ شادی بھی میرے چھوڑے ہوئے منگیتر سے کر لی. عافیہ کو عمر بے وقوفی کی حد تک سیدھا سادہ لگا تھا. تب ہی اسے یہ زوم تھا کہ عمر اس کی غلطی معاف کر کے اسے اپنانے میں دیر نہیں کرے گا. لیکن میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے عافیہ. وہ متفکر سا بولا. وہ کیا؟ عافیہ طمانینت سے مسکرائی تو عمر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اتنی دیر میں پہلی بار مسکرایا. زینی نے اذیت محسوس کرتے ہوئے آنکھیں موند لیں. وہ یہ کہ مجھے کسی کی اترن کی عادت نہیں ہے. عافیہ کو لگا اس کے آس پاس زوردار دھماکہ ہوا ہے. عمر کے ایک ہی جملے نے اس کی ذات کے پرخچے اڑا دیے تھے. مانا کہ تم اپنی استعمال شدہ چیزیں زینی کو دیتی رہی ہو. مگر تم نے کبھی یہ سوچا کہ وہی چیزیں زینی سے واپس لے کر تم بھی اس کی اترن پہنتی رہی ہو؟ وہ تحقیر آمیز انداز میں اس کی اوقات دکھا رہا تھا. زینی کے آنسو تھم گیا. عافیہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی. تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہاری بدکرداری کو بھول کر تمہاری چند دنوں کی محبت کو یاد رکھوں گا؟ عمر کے انداز میں اس کے لیے حقارت تھی. اس نے آگے بڑھ کر زینی کی شانے پر بازو پھیلاتے اسے خود کے قریب کیا تو وہ اختیار اس کی شانے سے لگ کر رو دی. یہ وہ لڑکی ہے جس نے تمہاری اڑائی ہوئی بےغیرتی کی دھول کو اپنی فرمانبرداری کے پانی سے دھو ڈالا. چاہے اسے عاقب سے محبت تھی یا اس کا نکاح اس کے ساتھ طے تھا. میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اس نے اس وقت میری عزت کو سنبھالا جب تم نے نہ میری عزت کا پاس رکھا نہ اپنے شریف ماں باپ کی. وہ دھیمے مگر شعلہ بار لہجے میں پنکارا تو عافیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے.
اسی لیے تو فیصل کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا میں نے. مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا عمر. غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو جا کے اپنے والدین سے معافی مانگو. میری زندگی کی تصویر مکمل ہو چکی ہے. یہ سب شان و شوکت زینی کے نصیب سے ہے. وہ بے رخی سے بولا. کافی دیر خاموشی چھائی رہی تو اس کے شانے میں منہ دیے کھڑے زینی نے سر اٹھا کے دیکھا. لاؤنج خالی تھا. عافیہ کا سوٹ کیس بھی غائب تھا اور وہ وہاں سے ناکام و نامراد جا چکی تھی. بے اختیار عمر کو دیکھا تو وہ مسکرا رہا تھا. وہ جھیم کر پیچھے ہٹی. روئی آنکھوں کے ساتھ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی. وہ چلی گئی. بے یقینی سے پوچھا. گہری سانس بھرتے عمر نے اسے دونوں بازوؤں سے تھام کر اپنے سامنے کیا اور مسکرا کے بولا. اسے جانا ہی تھا. تم نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ جس کا حال اتنا شاندار ہو وہ تاریخ ماضی کو یاد رکھ کے کیا کرے گا. وہ بھول پن سے بولا تو زینب سٹپٹائی. اور وہ کیا کہہ رہی تھی تم امی سے کہ اگر اللہ نے دل کی طرح مجھے نظر بھی صاف دی ہوتی تو پتہ چلتا کہ عافیہ سے زیادہ حسین بیوی ملی ہے مجھے. ذرا پاس آؤ دیکھوں تو صحیح. وہ مزید بولتے ہوئے قریب ہوا تو زینی کا بے اختیار کہہ ہواؤں میں بکھر گیا. وہ کئی موقعوں پر اس کی گفتگو سن چکا تھا. وہ مطمئن تھی. اسے پتہ چل گیا تھا کہ عمر کے دل کے تمام موسموں پر اب اسی کی حکمرانی ہے. اور ادھر پسینے میں شرابور رکشے کے انتظار میں کھڑی عافیہ اپنی زندگی کی بازی دوسری بار ہار کے روتی ہوئی واپس جا رہی تھی. اسی زندگی کی طرف جس کے راستے اس نے خود تلاشے تھے کہ خدا بھی بھٹکے ہوں کو تب تک راستہ نہیں دکھاتا جب تک خود ان کے دل میں صحیح منزل تک پہنچنے کی لگن نہ جاگے. تو ویورز یہ آج کا تھا ہمارا ناول جو کہ مجھے بہت پسند تھا اور میں کب سے سوچی تھی کہ ہم نے اس ناول کو جو ہے وہ اپلوڈ کرنا ہے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا. اللہ حافظ.